मेरी ज़िंदगी की एक जस्तजू है कि इस टॉपिक पे बात की जाए, इंशाल्लाह लोगों को आगाही दी जाए, क्योंकि अहादीस की रोशनी में भी देखें बहुत वार्निंग्स हैं इस हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दौरे फितन के एट्रीब्यूट्स के बारे में आगाह भी किया, सलूशंस भी बताए और दज्जाल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा आगाही दी, उसके एट्रीब्यूट्स बताए, उससे किस तरह से बचा जा सकता है वो बताया। तो ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपने यंगस्टर्स को स्पेशली जो कौम की बैकबोन है उनको इसके बारे में आगाही दें। तुम्हारे घरों पे फितने बरसते हुए जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं, यानी फितने इस तरह से, इस इम्पैक्ट से मैं तुम्हारे घरों पे गिरते देख रहा हूँ जैसे कि बारिश के कतरे गिरते हैं। अब देखें, हमारे नबी तो बता गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें अपने इर्द गिर्द कि क्या हम लोग ठीक जा रहे हैं और क्या घर घर में इस वक्त वो फितने दाखिल नहीं हो चुके, क्या घर घर में आग नहीं लगी हुई, क्या माँ बाप परेशान नहीं है, बच्चे भी परेशान है, जाहिर है बहुत सी, क्या हम एडिक्शंस का शिकार नहीं हो गए, इस्लाम प्रैक्टिस करना क्या मुश्किल नहीं हो गया, वगैरह वगैरह। क्योंकि फितना वो चीज़ होती है जो आपको किसी आजमाइश में डाल दे। तो यस, आजमाइश में तो डले हुए हैं बहुत से लोग, तरह तरह के फितने हैं, शहवात के फितने हैं, डिज़ायर्स के, शुबुहात के फितने अलग हैं, डाउट्स के। फिर आप देखें कि मिस इन्फॉर्मेशन का एक अलग फितना है। इंफॉर्मेशन एक तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन। लोगों के स्टैंडर्ड चेंज हो गए हैं, स्टैंडर्ड तब्दील हो चुके हैं। जैसे हदीस में आता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुर्ब क़यामत के करीब ना इंसान इस तरह बातें करेंगे, यानी हदीस का कॉन्टेक्स्ट है, इस तरह की बातें करेंगे कि फलाने के बारे में कहेंगे कि देखो हाउ हार्डी ही इज़, हाउ चार्मिंग ही इज़, हाउ गुड ही इज़, यानी कितना चार्मिंग है, कितना हैंडसम है, कितना ग्लैमरस है, कितना अच्छा बोलता है। बट दैट पर्सन विल नॉट हैव अ मस्टर्ड सीड ऑफ ईमान इन हिज हार्ट, लेकिन उस इंसान के दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं होगा। यानी बताने का मकसद है कि तुम लोगों के स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाएंगे, तुम लोग उन लोगों को आइडियलाइज करने लगोगे जो दुनियावी तौर पे तुम्हें लगता है कि बहुत ग्लैमरस और बड़े फेमस, इस तरह के लोग, जाहिर है। तो वो भी आज देखें देखने में आ रहा है। माइकल जैक्सन फौत हो गया, आपको पता है कि उसके कॉन्सर्ट में लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी देखें ना कितना आइडियलाइज कर लिया, उसे खुदा बना लिया। फुटबॉलर्स आज देख लें, हम किस तरह आइडियलाइज करते हैं उन्हें, क्यों अच्छा खेलते हैं। देखें, किसी को इस बात पे पसंद करना बुरा नहीं कि अच्छा खेलता है, लेकिन वो जिस तरह हम आइडियलाइज कर रहे हैं वो तो फिर बहुत ही गलत है ना, उनकी एक एक चीज़ फॉलो करना, एक एक चीज़ आइडियलाइज करना। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो चल रही हैं, इस वजह से सोसाइटी में बहुत क्योस है, घर घर में परेशानी भी दाखिल हो चुकी है और ये फितने दाखिल हो चुके हैं। मैं तो इसको देखें इस तरह से भी देखता हूँ कि बारिश के कतरों की तरह फितने। तो देखें, जो वाईफाई सिग्नल है, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ तो वो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स हैं, वो बारिश के कतरों की तरह ही लगती है ना। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप इमेजिन करें तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो वो कितनी मिकदार में आ जा रही, जैसे जैसे 5G आ रहा है, फिर इससे भी ज़्यादा 6G आ जाएगा। पहले अम्मी जी अब्बू जी होता था, अब 5G 3G 4G होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो चेंज हो गई, पहले हम अम्मी अब्बू की बात मानते थे, अब जो है वो इन चीज़ों की बात मानते हैं। तो ये सारी बात बताने का मकसद कि हम उस दौरे फितन में रह रहे हैं, इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। सूरह कहफ से देखें साबित होता है, किस स्टोरी से, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की स्टोरी से। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बहुत मजबूत दीवार तामीर की, कहा कि आतूनी ज़ुबर अल हदीद, लाओ तांबा कॉपर लाओ और आयरन लेकर आओ, क्या करूँगा मैं, दीवार तामीर करूँगा। तो यहाँ से स्कॉलर्स कहते हैं कि देखें जितना बड़ा फितना है उतनी बड़ी प्रोटेक्शन है। याजूज माजूज का फितना बहुत बड़ा था, तो उससे निजात के लिए, छुटकारे के लिए, ज़ाहिर है बचने के लिए दीवार भी उतनी मजबूत तामीर की गई। तो सिमिलरली आज के दौर में अगर आपकी प्रोटेक्शन स्ट्रांग नहीं है, अगर आप केयरफुली नहीं चल रहे हैं, तो फिर देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि हम स्लिप हो जाएंगे, बहुत से चांसेस हैं कि हम पटरी से हट जाएंगे। ये है असल में बात। बहरहाल
آج کا خصوصی جو ٹاپک ہے وہ تو فتنہ دجال پہ ہے، تو اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی بھی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ دجال ہے. یعنی اس کا امپیکٹ ایسا ہوگا کہ میجورٹی جو ہیومینٹی ہے وہ اس کو فالو کرے گی، اس فتنے کو فالو کرے گی. اور شخص دجال جب آئے گا، ظاہر ہے وہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، بنی آدم میں سے ہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی. ہو سکتا ہے وہ ایک میجیشین ہو، جادوگر ہو سکتا ہے وہ سائنٹیفک مارولز اس کے پاس بڑے ایسے ہوں کہ وہ ایسی چیزیں ہم لوگوں کو دکھائے کہ انسان جو ہے وہ انفلوئنس ہو جائے اس سے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فتنہ ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے انسانوں کے لیے. تو ہمارے نبی نے وارن کر دیا کہ اس سے بڑا فتنہ نہیں آ سکتا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کے بارے میں وارننگ دیتے تھے تو ان کی آنکھیں براڈ ہو جاتی تھی اور ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، یعنی بہت سیریس انداز میں ڈراتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا ابھی پیچھے سے نہ آ جائے، یعنی ابھی آیا کھڑا دجال، اس طرح سے ڈرایا کرتے تھے. تو پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تو وہ میرے دور میں آ گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تو پھر یو آر آن یور اون، پھر جو ہے تم لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی. اور یہ بھی فرما دیا ایک حدیث میں، ہمیں یہ نصیحت کر گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال کا سامنا نہ کرنا، جب وہ تمہارے سامنے ہے تو بھاگ جانا، فلی، دوڑ لگا دینا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایسی کیا بات ہے کہ اتنا زیادہ امپیکٹ کے ساتھ ہمارے نبی نے ڈرایا ہمیں اور وارننگ دی بار بار. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آج واضح کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ دجالی جو سیویلائزیشن ہے، پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں. جو تہذیب ہے، دجالی تہذیب، وہ پہلے تیار ہوگی نا، اس کے بعد شخص دجال آئے گا. ظاہر ہے جب اس کا سسٹم ریڈی ہوگا. اس تہذیب کے کچھ پلرز ہیں، کچھ ستون ہیں. ظاہر ہے ایک تہذیب ایک کچھ ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے. ایک بلڈنگ کے کچھ پلرز ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، تو وہ بلڈنگ بنتی ہے. تو ہمارے ستون اور ہیں ہماری تہذیب کے. اس وقت جو سیویلائزیشن ہم پہ مسلط ہے، تہذیب مسلط ہے اوور آل، جو پاور میں ہے، ان کے ستون کیا ہیں وہ باری باری ہم دیکھتے ہیں. آپ کو سسٹم سمجھ آئے گا کہ اصل میں ہے کیا معاملہ. سب سے پہلے دیکھیں، ایک تھیوری ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کی. یہ چارلز ڈارون کی تھیوری ہے. چارلز ڈارون کی اس تھیوری نے دنیا کی شکل تبدیل کر دی. یہ تھیوری کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ بیسکلی نیچر کے حوالے سے تھیوری ہے کہ نیچر میں وہی سروائیو کرتا ہے جو سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے. اب بایولوجیکلی اسپیکنگ یہ کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ ان آرڈر ٹو سروائیو، لیکن اس کے جو سوشل امپیکٹس ہیں، سوشولوجی کے مطابق اگر ہم بات کریں تو یہ ایک خاص ذہن تیار کرتا ہے انسان کا. سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے یہ انسان کو لیک آف ایمپتھی کی طرف لے کر جاتی ہے. کیسے؟ یہ اس کی گواہی جو ہے مغرب کے معاشرہ جو ہے وہ بہت بڑی اس کی گواہی ہے. انڈیویجولسٹک سوسائٹی جو ہے، انفرادیت ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، انڈیویجولزم اور کوہیسونیس، یہ دو، کولیکٹیوزم اور انڈیویجولزم، یہ دو متضاد تھیوریز ہیں. مسلم معاشرے کولیکٹیوسٹ ہوتے ہیں. کولیکٹیوسٹ کون ہے؟ آپس میں رہنے والے، ملنے جلنے والے، نیبر کا خیال رکھنے والے. ٹھیک ہے نا. انڈیویجولسٹک ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں، تو ان کا معاشرہ انڈیویجولسٹک ہے. تو یہ کہاں سے یہ انڈیویجولزم کی تھیوری آ رہی؟ سروائیول آف دا فٹسٹ سے، کہ دیکھو تم بچاؤ اپنے آپ کو، تمہیں کیا ضرورت پڑی کسی کی مدد کرنے کی یا کسی کو کھلانے کی وغیرہ وغیرہ، اور جو سب سے اسٹرانگ ہے وہ بچ جائے گا. تو اس تھیوری کی وجہ سے رویوں پہ بہت افیکٹ آتا ہے. تو یہ میں اس لیے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ چیز مسلط ہے. یہ تھیوری کی وجہ سے دنیا کی شکل چینج ہوئی ہے باقاعدہ. پھر ایک کانسیپٹ ہے ان کا ستون ہے مائٹ از رائٹ. اس چیز پہ ان کا پورا معاشرہ کھڑا ہوا ہے. مائٹ از رائٹ. مائٹ از رائٹ یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ سچا ہے، وہ حق پہ ہے، وہ ٹھیک ہے. اور یہی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو پیسے نہ کمائے تو پیچھے رہ جاؤ گے، پوزیشن نہ کوئی اچیو کی تو پیچھے رہ جاؤ گے. ہر جگہ ہمیں یہی ڈوز مل رہی ہے کہ نہیں بھائی عزت تو دیکھو پھر پیسے کی ہے نا. آخر عزت تو پھر اسی کی ہوتی ہے جو انسان جو ہے وہ پھر بڑا اس طرح کا ہو، ایسا ہو، ویسا ہو. تو یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے؟
یہ ادھر سے ہی آ رہی ہے کہ انہوں نے ایسی سوسائٹی کریٹ کر دی کہ غریب کو کوئی نہیں پوچھتا, ایک اننون آدمی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, اور ایک بندہ مشہور ہو جائے یا اس کے پاس کچھ پاور ہو تو وہ خدا بن جاتا ہے. تو مائٹ از رائٹ. یہ سوسائٹی ایسی ہے کہ جس میں انسانوں کو پرکھا جاتا ہے ان کے کپڑوں سے, ان کے گیجٹ سے, اور ظاہر ہے کہ ان کے سٹیٹس سے. اور اس نے اتنا نقصان دیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اوور آل دنیا میں, ورلڈ میں, کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوئے. ڈپریشن کیوں پھیلی ہے؟ کیونکہ ہمارے سٹینڈرڈز تبدیل ہو گئے. ہم نے خود ڈپریس کیا لوگوں کو, ہم نے اپنے آپ کو خود ڈپریس کیا اپنے فالس سٹینڈرڈز بنا کے, ان فالس سٹینڈرڈز کو اچیو کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ اس لیول پہ پھیل چکی ہے چیز کہ اس کا مقابلہ کرنا اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی طرح چلے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اب ایسے ہی ہے, کیا کریں. تو یہی تو دجالیت ہے, جب لوگ یہ کہیں گے کہ ایسے ہی ہے اب کیا کریں. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ہر بندہ تو اس کے پیچھے جائے گا, اتنا بڑا وہ فتنہ ہے. پھر یہ جو کانسیپٹ ہے ان کا ستون, مادہ پرستی, مٹیریلزم. مٹیریلزم جو ہے, چلیں اسلام بھی مٹیریلزم کی بات کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے 3 صحابہ ہے, تو ایک نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں سوؤں گا ہی نہیں, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, میں عبادت کروں گا. تو وہاں تعلیم دی کہ نہیں, میں تم سب میں سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں روزہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھتا ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو یس, دنیا ہم نے بنانی ہے, ایک حد تک مٹیریلزم جو ہے وہ ہم نے اچیو کرنی ہے, مٹیریل چیزیں. لیکن جو میں مٹیریلزم, مادہ پرستی کی بات کر رہا ہوں, وہ ویسٹرن کانسیپٹ آف مٹیریلزم ہے. کہ یعنی ایک آنکھ بند کر لو, اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی, ایک مثال دی جاتی ہے, ایک روحانی ہے, ایک جو ہے وہ مادی آنکھ ہے, مادہ پرستی کی آنکھ ہے. اب ایک آنکھ انسان بند کر لے تو یہ دوسری آنکھ جو کھلی ہے یہ صرف مادہ پرستی کی, تو پھر آپ کو مٹیریل چیزیں ہی نظر آئیں گی, مٹیریل سکسیس ہی نظر آئے گا, مٹیریلزم ہی نظر آئے گا. میں ایک ٹی وی چینل میں تھا, وہاں جی مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے معاشرے میں بہتری ہے, پازیٹیوٹی ہے, اور ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں, اگر تو اس آنکھ سے دیکھیں گے, مادہ پرستی کی آنکھ سے, تو شاید آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اب تو روڈز بن رہی ہیں, بلڈنگز بن رہی ہیں, اب تو ایجوکیشن بہت عام ہو چکا ہے, اور اب تو جو ہے وہ یونیورسٹیز بن گئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر دوسری آنکھ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کتنی زیادہ خرابیاں پیدا کر دی معاشرے میں. ایکسٹرا میریٹل افیئرز بڑھ رہے ہیں, یہ کون سی ترقی ہے؟ لوگ سکون میں نہیں ہیں, لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, بچوں کے ہاتھوں لوگ تنگ ہیں, ایڈکشن کا شکار ہے نوجوان نسل, کس طرح کی وہ ظاہر ہے ہم حرکتوں میں ملوث ہیں. تو اس آنکھ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا نا کہ ہیومن جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو یہ جب آپ نے آنکھ ہی ایک کھولی ہوئی ہے تو پھر ہم انہی کو آئیڈیلائز کریں گے. اب ہم میں سے ہر کوئی مثال دیتا ہے, جاپان کی مثال دیتے ہیں, جاپان کی اکانومی کہتے ہیں اکنامک سسٹم ان کا بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں جاپان نے محنت کی. دیکھیں کچھ اصول اللہ کے بنائے ہوئے کوئی بھی قوم فالو کرے گی, اللہ دے گا اس کو. تو ٹھیک ہے, انہوں نے محنت کی, ڈسپلن شو کیا, اور بہت سا انہوں نے اپنی اکانومی بہتر کی. لیکن دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھ لینا کہ وہاں سب سے زیادہ یوتھ ڈپریشن جاپان میں, سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں یوتھ کی خودکشی کی بات. بے شک ریسرچ کر کے دیکھ لیں خود, شادیاں ہی نہیں کر رہے وہاں کے نوجوان. ضرورت کیا ہے؟ وہ کیریئر بنانے پہ لگایا ہے. یو کے میں 50% جو ہے نا عورت, 52% عورت کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنی ہے. ان سے پوچھا گیا آپ نے شادی کرنی, وہ کہتی ہیں کہ شادی کی ضرورت کیا ہے. کیریئر ایسا جو ہے نا ہوا بن گیا. اب دیکھیں نا, کیریئر کے تھرو خواتین کی عمریں 35 سال ہو جاتی, پھر انہیں یاد آتا ہے شادی کرنی. وہ پھر 35 سال میں آپ کو پتا ہے جو خوراکیں کھلائی جا رہی, فرٹیلیٹی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے عورت کی. تو 35 سال بعد, 40 سال بعد آج کی عورت آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا. یہ کرائسس فیس کر رہے ہیں کینیڈا, آسٹریلیا, اسپین. ان کو جو ہے وہ وقتہ ڈلا ہوا ہے, مشکل میں ڈلے ہوئے کہ ہماری آبادی کم ہو رہی, ہم کریں کیا. تو خود ہی آپ نے لگایا نا اس میں, جو آپ نے جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹا کھولا. تو اب ٹھیک ہے, اس کو سالو کرو. اب یہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو بائی پاس کیا ہے, تو یہی کچھ اللہ معاف کرے یہاں بھی آ رہا ہے. اور اگر بہت بڑھ گیا تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی.
تو مادہ پرستی کی وجہ سے دیکھیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دوسری آنکھ ہم نے بند کی ہوئی ہے۔ کٹ تھروٹ کمپٹیشن یہ ایک ستون ہے دجالی سویلائزیشن کا، تہذیب کا۔ کٹ تھروٹ کمپٹیشن یہ بہت فیمس آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ میں جو ہے کنسیپٹ ہے۔ اب کٹ تھروٹ کا مطلب ہے گلا کاٹ۔ اب دیکھیں کتنا عجیب کانسیپٹ ہے اگر اردو میں آپ اس کو سوچیں، لیکن ظاہر ہے کٹ تھروٹ سے مراد یہ ہے کہ بہت سخت کمپٹیشن آپس میں، اتنے سخت سٹینڈرڈز بنا دو کہ چند ایک لوگ جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ اوپر ہیں۔ اب سننے میں بہت اچھی بات ہے، لیکن دین اگین سوشولوجیکلی اسپیکنگ اس نے جو رویے بنا دیے نا وہ سیلفش رویے بنا دیے۔ جیسے ان کی انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے کہ کسی سے دوستی رکھنی اس لیے کہ وہ کام کا بندہ ہے، یہ اس کا جو ہے نا آفٹر افیکٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلے لوگ دوستیاں کرتے تھے، عزت کرتے تھے سب کی ایک دوسرے کی، اب وہ سٹینڈرڈ ہی چینج ہو گیا۔ کٹ تھروٹ ہے نا کہ میں آگے کیسے بڑھوں گا اگر میرے دوست جو ہے وہ اتنے پاورفل نہ ہوئے، پھر اتنا کمپٹیشن کریٹ کر دیا گیا کہ مجبوراً انسان کو وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو شریعت سے بالکل جن کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ کٹ تھروٹ ہے، وہ ریٹ ریس میں ہمیں لگا دیا گیا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دجالیت کا حصہ ہے یہ فلسفہ۔ اور پھر انڈیویجولزم کی میں بات کر چکا ہوں، انفرادیت۔ کیپٹلزم جو ہے یہ ویسٹ کا اکنامک سسٹم ہے۔ دو اس وقت دنیا میں اکنامک سسٹم ہے، کمیونزم اور کیپٹلزم۔ کیپٹلزم کہتا ہے کہ سب تمہارا ہے، یعنی مال سارا کا سارا تمہارا ہے، اور کماؤ کھاؤ پیو عیش کرو، جو کرنا ہے کرو۔ تو اس سے یہ کہ بہت لوگ امیر بھی ہوئے، بل گیٹس، ان کو اپرچونٹی بہت ملی امریکہ میں بزنس کرنے کی، انٹرپرینورشپ کرنے کی، دبا کے مال کمایا۔ ایلون مسک دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ حلال حرام ہے ہی نہیں، کیپٹلزم تو حلال حرام کا قائل ہی نہیں۔ کسینو بھی کھولو، پورن انڈسٹری بھی کھولو، کلبز بھی کھولو، پبز بھی کھولو۔ ٹرمپ آپ کو پتا ہے نا کسینو سے امیر ہوا ہے۔ ٹرمپ کے 4 کسینو تھے وہاں پہ لاس ویگس میں، تو پہلے ایک کسینو تھا، اس کے بعد اس نے 2 اور بنائے، پھر 1 بنایا۔ تو کسینو، شراب خانے، سودی نظام، تو ظاہر ہے اس سے امیر تو ہو جاتا ہے بندہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں قرار دی۔ جوا، کسینو میں کیا ہوتا ہے؟ جوا کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ جو کیپٹلزم کا نظام ہے، اس کے برعکس جو ہے کمیونزم آیا۔ کمیونزم جو ہے وہ کارل مارکس جو تھا اس کا بانی، وہ یہ تھا جی کہ لوگوں سے سب چھین لو اور حکومت کو دے دو، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے، یعنی لوگوں کا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اس کے بیچ میں، پہلی تو بات اسلام کہتا ہے مال تمہارا ہے نہیں، اللہ کا ہے۔ ایک بار بھی قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے مال میں سے خرچ کرو، ہمیشہ کہا ہمارے مال میں سے خرچ کرو، جو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو، تو وہ تو ہے ہی نہیں آپ کا۔ دوسری بات یہ کہ اب اللہ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ آپ مال بنا سکتے ہیں، حضرت عثمان غنی بہت امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے، امیر معاویہ امیر تھے، لیکن یہ کہ زکوٰۃ دو، 2.5% اینول اپنی سیونگ میں سے زکوٰۃ، صدقہ خیرات کرو۔ تو کتنا انصاف پہ مبنی دیکھیں اکنامک سسٹم ہے ہمارا، سولوشن اورینٹیڈ ہے، پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے، پورا نظام دیا اسلام نے۔ تو کیپٹلزم کی وجہ سے بھی رویوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ کیپٹلزم میں پروفٹ اور لاس ہوتا ہے بس۔ تو ایز لانگ ایز کوئی چیز پروفٹ دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ کسینو ہے، چاہے وہ پورن انڈسٹری ہے، چاہے وہ شراب خانہ ہے، چاہے وہ آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے سیکس ٹریفکنگ کر رہے ہیں، سب جائز ظاہر ہے ان کے نزدیک۔ تو آن دی ادر ہینڈ ہمارے رویے کیسے چینج ہوئے کہ ہر چیز میں ہم پروفٹ دیکھتے ہیں، ہر چیز میں منافع دیکھتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کوئی سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہو تو ہم اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے، مشکل چیز لیتے ہی نہیں ہم۔ یہ اس نے کیپٹلزم نے ہمارا یہ رویہ بنایا۔ حالانکہ سیرت کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑا لیسن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے وہ انڈیورنس کا لیسن ہے، صبر کا، برداشت کا، سیکریفائس کا لیسن ملتا ہے، قربانی کا۔ ہم نے کیا قربان کیا آپ خود سوچیں۔ ہم سے تو اتنی قربانی نہیں دی جاتی کہ اسلام نے ایک چیز حرام قرار دی میں وہ تصویر نہ دیکھوں، یہ قربانی دیتے ہوئے ہمیں موت پڑ رہی ہے آج کل کہ یہ تو میرا مزہ خراب ہو جائے گا، میں نے اگر یہ مووی دیکھنا چھوڑ دی، یہ گانے سننا چھوڑ دیے بالی ووڈ کے، تو یہ تو میرا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اتنی قربانی نہیں دی جا رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قربانیاں دی اور صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو یہ کیوں بن گیا یہ مزاج؟ کیپٹلزم. ٹھیک ہے کہ بس مزہ کرو, کھا لے پی لے جی لے, کھاؤ پیو عیش کرو, بس ٹھیک ہے زندگی گزاری جاؤ. پھر آخری جو ستون ہے ان کا سیکولرزم, لادینیت. ارے جو انگریزوں کا معاشرہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سیکولر معاشرہ ہے, اور وہ انہوں نے سیکولر ہونا ہی ہونا تھا, کیونکہ جو عیسائیت ہے اس نے انہیں کچھ نہیں دیا, اور جو پوپائیت ہے, پوپ سسٹم تھا, اور جو چرچ کا نظام ہے اس نے انہیں ایکسپلائٹ کیا, سیدھی سی بات. تو جب نہ کچھ پریکٹیکل ملا, ایکسپلائٹیشن بھی, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ریزسٹنس میں فرینچ ریولوشن کے بعد سیکولر ہو گئے. فرینچ ریولوشن جب آئی, یہ پوری تاریخ ہے. تو سیکولرزم کیا کہتی ہے؟ سیکولرزم یہ کہتی ہے کہ سارے ٹھیک, لبرلزم سیکولرزم سارے ٹھیک, اللہ بھی خدا ہے, رام بھی خدا ہے, نعوذ باللہ عیسیٰ بھی خدا ہے, جیو اور جینے دو, کسی کو نہ چھیڑو. یہ ایک سیکولرزم کا جو ہے وہ اصول ہے. ٹھیک ہے, اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دو مرد شادی کرنا چاہتے ہیں, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایز لانگ ایز ان دونوں کی مرضی ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مرضی سے کر رہے ہیں نا, تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے. اسی طرح پھر سیکولرزم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ بالکل اپنے دین پہ عمل کریں, لیکن گھر تک, پارلیمنٹ میں نہیں لانا, اللہ کو پارلیمنٹ میں نہیں لانا, گاڈ کو بس مسجد تک رکھیں, اپنی پرسنل لائف تک رکھیں, لیکن پبلک لائف میں آپ نے پھر جو ہے وہ کتاب کی وحی کی بات نہیں کرنی. پبلک لائف میں آپ نے نہیں کہنا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, سود غلط ہے, سودی نظام غلط ہے. تو جیسی آپ یہ بات کریں گے آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں, آپ ٹیررسٹ ہیں. جب تک آپ روایتی ہیں, عبادت تو بہت بڑا ہمارے دین کا حصہ ہے, نماز کی بہت اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ نماز اگر آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ نہیں لے جا رہی تو پھر وہ وہی بات ہے نا, وہ پھر عبادت نہیں, وہ عادت ہے, وہ تو پھر عادت ہے نا. عبادت جو ہے وہ تو انسان کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے جاتی ہے, گرو کرتی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. تو سیکولرزم جو ہے نا یہ ستون ہے اس کے سسٹم کا, جس کی وجہ سے لوگ خدا سے بہت دور ہوئے. روحانیت آہستہ آہستہ ختم کی گئی ہے ویسٹ سے. اب ہماری سوسائٹی سے بھی آہستہ آہستہ روحانیت ختم کی جا رہی ہے. جس طرح کے ڈراماز اور ایڈورٹیزمنٹس بن رہی ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے, ہمارے میڈیا جو دکھا رہا ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کے نا ذہن سازی کہ قائد اعظم بھی چاہتے تھے سیکولر کنٹری ہونی چاہیے. یہ بہت میڈیا ہمارا کہتا ہے نا کہ سیکولرزم از دا سولوشن. بہرحال اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, لیکن ان شارٹ یہ کہ یہ سارے ستون ہیں. فتنہ دجال, جو دجالی سولوشن, سمجھ لیں کہ وہ اتنا بڑا فتنہ کیوں ہوگا, کیونکہ وہ سسٹم حاوی ہوا ہوگا سب پہ. لوگ نکلنا چاہتے ہوں گے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کرنا کیا ہے, اب ہم کریں کیا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی, تو انشاءاللہ سولوشن کی بھی ہم بات کریں گے. دجال کے کچھ بہت بڑے تھریٹ کیا ہیں, اتنا کیوں عظیم فتنہ ہے, یہ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا, لیکن دو چار اور چیزیں بتاتا ہوں. یہ اس لیے اتنا بڑا فتنہ ہے کیونکہ اس پہ ڈپینڈنسی بہت ہائی لیول کی ہوگی. کیسے؟ جیسے وہ ایک نوجوان نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ جی اس کے ماتھے پہ تو کافرہ لکھا ہوگا, کافر تو مسلمان تو پڑھ لے گا, اتنی عام سی چیز ہے, ایک بندہ میرے سامنے اس کے ماتھے پہ مارکر سے کچھ لکھا ہو تو میں پڑھ لوں گا, تو اس کے ماتھے پہ تو کافرہ, تو پھر اتنا بڑا فتنہ تو نہ ہوا, وہ کیسے میں اس کو فالو کروں گا؟ صاف نظر آ رہا ہے دجال ہے, تو میں کیسے فالو کروں گا؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ تو اتفاقاً وہ سگریٹ پیتا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈبی پہ نہیں لکھا ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پھر بھی پیتے ہو؟ تو وہ اس کو جواب مل گیا کہ بھائی ایڈکشن ہے نا, مجبوری ہو گئی, مجبوری بن گئی. تو یہی بات ہے کہ پتہ تو چل جائے گا شاید, لیکن اب کیا کر سکتا ہے انسان جب مجبور ہو جائے, اور جب ظاہر ہے کہ اس میں وہ ایٹریبیوٹس نہ, وہ ایمان نہ ہو, وہ اس میں طاقت نہ ہو اس کا مقابلہ کرنے کی, یا ایٹ لیسٹ اس سے بھاگنے کی, اس سے دور رہنے کی. تو اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. دوسری بات کہ دجال جو ہے نا وہ سب سے پہلے لوگوں کے ایمان کا ٹیسٹ لے گا. بہت کٹھن ٹیسٹ ہوگا, لوگوں کے ایمان کا بہت کٹھن ٹیسٹ ہوگا. اور اس کے آنے سے پہلے اس وقت جو اس کی تہذیب ہے وہ ہمارے ایمانوں کا جائزہ تو لے رہی ہے اور ٹیسٹ تو لے رہی ہے. ایک تو جو سائنس کی ترقی ہوئی, جو ویسٹرن سائنس ہے نا, یاد رکھیں مغربی جو سائنس ہے وہ اصل میں خدا کے وجود کے انکار میں نکلی ہے. جو مسلمانوں کی سائنس تھی, ابن سینا اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے الخوارزمی, یہ میتھمیٹیشین, اور جابر ابن حیان, جو بڑے بڑے ہمارے سائنٹسٹ گزرے ہیں,
وہ سائنس اصل میں خدا کی تلاش میں بنی. یہ بہت بنیادی فرق ہے, یاد رکھیں. ویسٹ جو ہے وہ سائنس بنائی انہوں نے اس لیے تھی کہ خدا کو ڈسپروو کرنا ہے ہمیں, یہ ان کی بیسس تھی سائنس کی. اور آج اسی لیے آپ کو سائنس کے میدان میں دہریے زیادہ نظر آئیں گے. اب خیر ٹرینڈ ذرا چینج ہو رہا ہے. یہ جو نئی ٹیلیسکوپ بنائی انہوں نے, جیمز ویب ٹیلیسکوپ, اس نے جو تصویریں کیپچر کی ہیں تو وہ شرمندہ ہو گئے وہ سائنٹسٹ کہ ہمیں تو پاگل کہیں گے لوگ اگر ہم کہہ دیں کہ خدا نہیں ہے. یعنی اس لیول کی جو کریشن کیسے بن سکتی ہے, خود اس لیول کی پرفیکشن کیسے ہو سکتی ہے. اب خیر پوزیشن چینج ہو رہی ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ نکلی اس سے سوچ سے, ان کی سائنس, کہ ہم نے خدا کو ڈسپروو کرنا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ سائنس کے تھرو ثابت کرو خدا کا وجود, سائنس کے تھرو ثابت کرو. تو سائنس تو 5 سینسز پہ کام کرتی ہے. آپ کی آنکھیں, آپ کی ناک, اسمیل, ٹھیک ہے, اسکن, اس کے علاوہ جو آپ کا ٹیسٹ, یہ 4-5 سینسز ہیں سائنس کی, اس پہ کام کرتی ہے سائنس. تو اس کا مطلب جو چیز ان سینسز میں نہیں آئے گی وہ اس کا مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وجود ہی نہیں ہے اس کا. یہ ہے اصل میں ان شارٹ ان کا موقف سائنس کا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ شاید آپ 5 سینسز سے نہ پروو کر سکو. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس طرح پروو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھ لو, کہاں سے آئے ہو, کس نے بنا دیا. یہ سب سے پہلے تو ہم پروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کے بعد یہ جو پوری تخلیق ہے یہ پروف ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم جو ہے وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ سے اللہ تعالیٰ پروف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات ٹیسٹیمنی, شہادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے رہے ہیں اللہ ہے, ان کے ساتھ صحابہ شہادت دے رہے ہیں اللہ ہے, اور سچے ہیں وہ سارے. اس کے بعد کروڑوں مسلمان شہادت دے رہے ہیں اللہ ہے. تو یہ شہادت کی کتنی قدر ہوتی ہے. آج تک کورٹ میں شہادت جو ہے قبول کی جاتی ہے. اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں نا کہ دیکھیں, آج سے 200 سال پہلے آپ چلے جائیں, میں کہوں جی بندے کو کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے, میں کلیم کر دوں جی اس کی ماں نہیں ہے. اب ڈی این اے ٹیسٹ تو ہے نہیں اس دور میں, تو کیسے وہ پروو کرے گا یہ میری ماں ہے. وہ 10 گواہ لے آئے گا, وہ سارے کہیں گے جی اس کی ماں ہے, تو ماننا پڑے گا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم نے مان لی, بس بات ختم. وہ دنیا کے سچے ترین انسان تھے, تو ہم شہادت پہ بھی چلتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بہرحال وہ جو ہے اس کی تہذیب جو ہے نا اس میں سائنس اس پیک پہ ہوگی جو کہ آج کل ہے, کہ لوگوں کے ایمان خراب ہو. لوگ سوچیں گے یار یہ کیا. ابھی دیکھیں 90s میں جب الٹرا ساؤنڈ نیا جب ہی آیا, 80s میں بہرحال جب بھی آیا, تو الٹرا ساؤنڈ سے آپ کو پتا نا جینڈر پتہ لگ جاتی, لڑکا ہے لڑکی ہے. تو وہ لوگوں نے قرآن کی آیت چیلنج کر دی. وہ سورہ لقمان میں تو لکھا ہے کہ صرف اللہ کو پتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے, آج تو الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے. لہٰذا یہ مولویوں کا نکالا ہوا دین غلط ہے. لوگوں نے ایسی باتیں شروع کی اس دور میں, حالانکہ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ کہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ نیک ہے بد ہے, اس کی نیچر کیا ہے یہ مراد ہے. وہ جو بچہ ہے وہ کس نیچر کا ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا نا. ایسا تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو بتا دے اس کی قسمت کیسی ہوگی, یہ اللہ کو پتا ہے. باقی آپ نے جو چیز دریافت کی وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیزیں دیں. اللہ نے دیکھیں دوائیاں, وہ کس نے دوائیاں, وہ تو بناتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں کہاں ہیں, پلانٹس میں ہیں. وہ جڑی بوٹیوں سے ایکسٹریکٹ کرتی ہیں وہ چیزیں اور پھر دوائیاں بناتے ہیں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا ساری چیزیں. تو یہ چیز ہم نہیں دیکھتے اصل میں. تو خیر لوگوں کے ایمان بڑے چیلنج ہو گئے. سائنس کا میدان جیسے ایسے بڑھا نا, لوگ باتوں میں آ گئے ان کی. پھر یہ کہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے. ایسے چینل کھل گئے جہاں ایکس مسلمز بیٹھ کے جو ہے نا وہ اسلام کے حوالے سے بہت سی بکواسیات کرتے ہیں. خود کے دماغ خراب ہیں, دوسروں کا بھی کرتے ہیں. تو وہ لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے, حالانکہ ان کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ واحد اسلام سے ہی ان کی دشمنی ہے, اگر آپ نوٹ کریں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. بہرحال تو وہ بھی بہت زیادہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایج آف انفارمیشن ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے فائدے بھی اٹھائے ہم نے بہت, لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہوئے. ہر بندے کو وہ چیز پتہ لگ رہی جو پتہ لگنی نہیں چاہیے, اسپیشلی اگر اس کا ایمان نہیں ہے. اگر وہ اس کی تعلیم پہلے اچھی نہیں ہے, اس کا عقیدہ پہلے اچھا نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے بہت آسانی سے گمراہی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں.
پھر کچھ قصور اللہ معاف کرے ہمارا خود کا ہے، ہم نے مذہب کی وہ شکل ہی ایسی پیش کی، ظاہر ہے کہ وہ عام بندہ جو ہے وہ ویسے ہی کہتا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے دل میں ایک بہت سی باتیں ہیں کہ یار یہ کیا۔ ہم نے یہ خود بتایا کہ اسلام مفلسی کا نام ہے، اسلام غربت کا نام ہے، حالانکہ دین اسلام کے اصول آپ پڑھیں برکت کے حوالے سے، اسلام تو ہر چیز کی بات کرتا ہے، پیسے کمانے سے تو نہیں روکتا، حلال حرام کا کانسیپٹ ہے بس۔ تو اس لیے کچھ ہمارا بھی قصور ہے نا کہ ہم نے شاید اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم میں بھی کچھ حکمت کی کمی ہوتی ہے، ہم ذرا بہت سختی کرتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ بندہ جس سے سختی کی جا رہی وہ مغرب میں چلا جائے، باہر چلا جائے، وہ دیکھتے ہیں ہاں تو بڑی نرمی ہے، تو پھر وہ ذرا اس کا شکار ہو جاتا ہے، فتنے کا شکار۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح دہریے بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا جو فتنے کا دوسرا جو ایسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ وہ بہت کٹھن امتحان لے گا ہمارے ایمان کا۔ اسی لیے سورہ کاف سلوشن ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ کاف میں اس کا کیا سلوشن ہے، کیونکہ شبہات اور شہوات کا فتنہ عروج پہ ہوگا، فتنہ دجال کی جو سیویلائزیشن ہے نا اس کی تہذیب، اس میں اس لیے ایمان بڑا مشکل ہو جائے گا بچانا۔ تیسرا یہ کہ اس کے پاس ارریزسٹیبل ویلتھ، چارم اور نالج ہوگا، ارریزسٹیبل یعنی جس کو ریزسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کانا ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، اور اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوں گے، لیکن دراصل اس کا جنت دوزخ ہے اور اس کا دوزخ جنت ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوں گے، یعنی سوچیں پاور کا کیا لیول ہے۔ اب جنت اور دوزخ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جنت سے میں جو سمجھتا ہوں کہ جو تہذیب، اس کی جو تہذیب ہے نا، اس کے جو مزے ہیں، اس تہذیب کے جو مزے ہیں، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ لطف اور مزہ۔ تو یہ جو کلچر ہے ہالی ووڈ کا ظاہر ہے، اور یہ جو ہم نے شہوات کی ایک دنیا بنا دی ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی جنت ہے، یہیں پہ میں نے رہنا ہے، تو وہ کتنے امپیکٹ سے ہم پر۔ ابھی آپ دیکھیں دبئی چلے جائیں، آپ گھوم جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے، وہاں پہ آپ کہیں گے اصل زندگی تو یہ ہے، میں پتہ نہیں کہاں پینڈو جگہ پہ رہ رہا تھا۔ آپ نیو یارک چلے جائیں، آپ بالکل ہی لاسٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا زندگی انہوں نے بنا دی۔ تو وہ جنت ہی ہے نا میرے نزدیک، تو پھر وہ جنت تو بن گئی اس کی کہ آؤ یہاں پہ رہو، لیکن وہ یہ نہیں ہم دیکھ رہے کہ یہاں پہ رہنے کے ایمان پہ کیا اثرات، یہاں سیٹل ہونے کے ہمارے بچوں پہ کیا اثرات ہوں گے کل کو، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دوسری آنکھ بند ہے، ایک ہی آنکھ کھلی ہے کہ پیسے کمانے، ہم نے جی باہر جانا ہے، تو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا کرنے کے لیے۔ تو خیر اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوگی، اس لیے بہت عظیم فتنہ ہے، فتنہ دجال جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہر بندے کی بس کی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفتن کی حدیث نمبر 7128۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام فرما رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ایک ریڈش وائٹ مین، حضرت عیسیٰ کو دیکھا جس کی سکن ریڈش وائٹ ود لینک ہیئر، یعنی کہ گھنگریالے سے بال تھے اس کے، اس طرح سے لمبے بال تھے، اور پانی گر رہا تھا اس کے سر سے۔ میں نے پوچھا، جس سے بھی پوچھا کہ ہو از دس، انہوں نے کہا کہ یہ جی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے اپنے فیس کو ٹرن کیا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا جسامت بہت ہیوج تھی، مسکولر ہیوج، اور ریڈ کمپلیکشن تھا اس کا، کرلی ہیئر تھے اس کے، اور وہ کانا تھا، اس کی ایک آنکھ کانی تھی، اور اس کی جو ایک آنکھ تھی وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ انگور جو ہے نا وہ ابل کے باہر آ جاتا ہے، پروٹیوڈنگ آؤٹ ورڈز، گریپ۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مسیح الدجال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا بھی کہ اس کی شکل کس سے ملتی، وہ ایک شخص تھا ابن قطان، اس کا کہا کہ اس سے ریزمبل کرتا تھا وہ۔ تو یہ خواب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں دجال اور عیسیٰ علیہ السلام پیرالل ہیں، آلموسٹ سیم ٹائم پہ آئیں گے۔ پہلے امام مہدی آئیں گے، وہ جب اسے پتہ لگے گا امام مہدی آ گئے، وہ غصے میں زنجیریں توڑے گا اور باہر آ جائے گا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ قتل کریں گے دجال کو۔ تو بہرحال یہ اس طرف توجہ دلاتی ہے ہماری حدیث، یہ حدیث کہ
دجال پیچھے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نا وہاں ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دجال ایکچولی کاپی کرے گا مسیح کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ تو فوراً یہودی تو فوراً قبول کریں گے، وہ تو پہلے ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی اللہ معاف کرے شاید جو ہے وہ اس کے چنگل میں آ جائیں۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور کرسچن تو پہلے ہی مانے ہوئے کہ خدا انسانی شکل میں آ سکتا ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام انسانی شکل میں ہی تھے نا، وہ تو پہلے کے مانے ہوئے، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی اسے ماننا۔ یہ ایک خیر سوچنے والی بات ہے کہ اتنے بدصورت قسم کے انسان کو اتنے لوگ کیسے فالو کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک آنکھ کانی ہو اور جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے چھوٹا قد، لیکن یہ کہ مسکولر باڈی، ہیوی جسم، تو بہرحال ہوتا ہے ایسے کئی بار لوگ جو ہیں وہ کرشمے ایسے کرتے ہیں، یا ایلوژن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس ایلوژن ہو کوئی ایسی کہ لوگوں کو کسی اور طرح نظر آ رہا ہو، اصل میں وہ کانا ہے، اسی لیے تو اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے نا۔ یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دھوکہ دے گا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا کہ اس کو فیس نہ کرنا اگر اس کا تمہیں جو ہے وہ پتہ لگے، یعنی اس کو پہچاننا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا اس کو پہچاننا، بہروپیہ ہوگا، بہت بڑا بہروپیہ ہوگا۔ اور آہستہ آہستہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ کو پتہ ہے نا کس طرح کی چیزیں آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ میٹاورس میں پوری ورچوئل ریئلٹی بنا لیتے ہیں۔ پھر دیکھیں اے آئی سافٹ ویئر ایسے آ گئے کہ آپ کا چہرہ ہوگا، وہ بول بھی رہا ہوگا اور آواز کسی اور کی ہوگی، کوئی بھی ڈائلاگ آپ کو بلوایا جا سکتا ہے، وہ بالکل ریئل ویڈیو لگتی ہے کہ آپ ہی بول رہے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے، دجل ہے، ایلوژن ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ انسان دھوکے میں پڑ جائیں گے، انسانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سائن کیا ہے اس کے آنے کے؟ دیکھیں کچھ تو اس نے خود بتا دی۔ تمیم الداری ایک صحابی کرسچن تھے اس ٹائم پہ۔ تمیم الداری جو ہے انہوں نے مشرق کا سفر کیا، اور وہ مدینہ کے مشرق پہ ایک گمان ہے عریبین سی آتا ہے، کیونکہ یمن کا سی نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے دجال، وہ مشرق میں ہے، 3 بار کہا وہ مشرق میں ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کا گمان ہے عریبین سی، یعنی پاکستان والا جو سی ہے۔ وہ ایک ویڈیو ریسنٹلی میں نے دیکھی، اس نے تو یہ بھی ڈیڈیوس کیا کہ وہ عریبین سی میں ایک آئی لینڈ ہے جو پاکستان کے انڈر ہے، تو اس میں کالی ماتا کا جو ہے نا وہ مندر بھی ہے، بہت پرانا مندر کالی ماتا کا۔ تو کالی ماتا کے ایٹریبیوٹس اگر ہم پڑھیں نا تو وہ جساسا جو جانور تھا دجال کا، اس کے ساتھ ذرا ملتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم صرف ایک قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہمارا صرف ایک اندازہ ہو سکتا ہے، باقی وہ کہاں ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ آئی لینڈ کہاں پہ ہے، یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال تمیم الداری جو تھے وہ مشرق میں سفر کی طرف گئے کشتی پہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ نا طوفان آیا تو 1 مہینہ ہماری جو ہے نا وہ کشتی گھومتی رہی طوفان میں، ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ 1 مہینہ جو ہے وہ کشتی کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کہ وی ور لاسٹ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم سمندر میں ہیں کہاں۔ تو پھر 1 مہینے بعد وہ ہمیں سامنے ایک آئی لینڈ نظر آیا تھوڑا سا دور، تو ہم چھوٹی کشتیاں نکال کے جو ہے وہ اس میں چپو سے خود جو ہے وہ چلا کے آگے گئے، آئی لینڈ تک گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک خوفناک چیز ہمیں ملی جس کے بال ہی بال تھے، سر سے لے کر پیر تک اس کے بال ہی بال تھے۔ اور اس نے ہم سے پوچھا تم کون؟ ہم نے بتایا کہ ہم راستہ بھول گئے، ہم سمندر میں گم تھے۔ تو اس نے اپنا نام بتایا جساسا، اور اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، تمہیں جو ہے وہ میرا ماسٹر بلا رہا ہے، میرا آقا بلا رہا ہے۔ تو کہتے ہم ڈرے ہوئے تھے، ہم چلے گئے اس کے ساتھ۔ تو وہاں ایک مندر تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہاں ایک مندر تھا، وہاں پہ ایک شخص عجیب و غریب سا، بہت بڑی جسامت والا، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ تو اس نے ہم سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے ایک سوال تو یہ کیا کہ بیسن کا جو علاقہ ہے وہاں کے درخت جو ہیں ابھی تک ہیں، وہاں پہ ہریالی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں جی وہاں تو بہت گرینری ہے۔ اب بیسن کا علاقہ یا تو مدینہ میں گارڈن ہے یا پھر فلسطین میں، یہ اس پہ مجھے شیورٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال صحابی کو ان کو پتا تھا، تمیم الداری اس ٹائم پہ نصارہ تھے، کرسچن، انہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں وہاں تو بہت زیادہ ہریالی ہے ابھی تک، کہتا عنقریب بنجر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ ریور تبریاس، اس کا کیا معاملہ ہے، کیا وہ سوکھ گیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں وہ تو ابھی تک ٹھیک ہے۔
کہا کہ عنقریب اس کا لیول بہت نیچے چلے گا, سوکھ جائے گا, ڈرائی ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ کوئی نبی آیا جو امی ہے. تو تمیم الداری بڑا حیران ہو, کہتے ہیں ہاں مدینہ میں ایک شخص ہے کہتا ہے میں نبی ہوں. تو دجال نے کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اس کے فالوورز تو بڑھتے جا رہے ہیں. تو دجال نے پھر ایسی بات کی, اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کی بات مان لیں. ہے تو وہ دجال جھوٹا, لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا ہے تو جھوٹا, لیکن بات اس نے یہاں پہ سچ کر دی. بہرحال یہ 3 سوال تھے اور اس نے کہا جاؤ پھر انتظار کرو میرا, جا کے بتا دینا سب کو, آگاہی دے دینا. تو واپس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تمیم الداری. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, پورا واقعہ صحیح مسلم میں ہے. آ کر بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تو نے دجال سے ہی ملاقات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا, لیکن اس نے یہ بات سچ کی کہ عربیوں کی خیر اسی میں ہے کہ مجھے فالو کریں. تو دیکھیں ایک تو اس کے یہ سائن. اب گارڈنز آف بیسن تو کب کے ختم ہو گئے, ریور تبریاز جو ہے اس کے بہت لو لیول جا رہے ہیں, آپ سرچ کر لینا انٹرنیٹ پہ جا کے. اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ بھی ایک نشانی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے کچھ نشانیاں. ایک بہت بڑی نشانی تو یہ حدیث کی روشنی میں آتی ہے کہ جمعے کے خطبات میں اس کا تذکرہ نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا, یعنی بہت کم ہوگا جمعے کے خطبات میں. یہ حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح ظاہر ہے کہ زلزلے بڑھ جائیں گے, ارتھ کویک بہت بڑھ جائیں گے, قتل و غارت بہت بڑھ جائے گی, ڈسیپشن بڑھ جائے گی, دھوکہ, دجل بہت بڑھ جائے گا, کیونکہ دجل کا مطلب ہی دھوکہ ہوتا ہے, دجال دجل سے ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ اس کے سائنز ہیں. اس کی جو ایج ہوگی, ایج آف دجال, میں نے پہلے آپ کو دیکھیں اس کی تہذیب کے ستون سمجھائے. اب میں آپ کو جو اس کی ایج ہے اس کے کچھ اوصاف بتاتا ہوں کہ اس کا دور کیسا ہوگا. سب سے پہلا ایٹریبیوٹ ہے کہ اس کے دور میں ہر چیز الٹ ہوگی, ہر چیز الٹ ہے. کیا دن رات بن جائے گا, رات دن بن جائے گا, انسان فطرت سے ہٹ جائے گا. آج دیکھیں نا, ہم رات کو جاگتے ہیں صبح سوتے ہیں. پرانے وقتوں میں بہت کم تھا, وہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا رات جاگنے کا. رات جاگ کے کرنا کیا ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ لائٹ ہے. رات جاگ کے کیا کرنا, بس سو. اچھا خاصا ہم نیچر پہ تھے, اندھیرا ہوتا تھا, ہمارا میلاٹونن ریلیز ہوتا تھا, سلیپ کیمیکل آنکھ سے, برین سے, وہ ہمیں جو ہے ہماری آنکھ کو, آپٹک فائبر کو کہتا تھا کہ بس سو جاؤ. یہ سائنٹیفک ہے نا سارا, تو ہم سو جاتے تھے. آج جو ہے وہ میلاٹونن ریلیز ہی نہیں ہو رہا لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ موبائل کی جو لائٹ ہے, بلو لائٹ, وہ میلاٹونن کلر ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں, وہ میلاٹونن نہ ریلیز ہو تو REM نہیں ہوتی ہے, ریپڈ آئی موومنٹ, ڈیپ سلیپ جسے کہتے ہیں. ڈیپ سلیپ ہی نہیں آئے گی آپ کو جب تک آپ کا وہ فطری طور پہ وہ کیمیکل نہیں ریلیز ہو رہا ہے. آپ ڈیپ سلیپ میں نہیں جائیں گے. اسی لیے ڈسٹرب سلیپ, اسٹریسفل سلیپ, ٹھیک ہے نا, خواب عجیب آنا اور گھبراہٹ ہونا نیند میں, یہ مسائل ان کے تو نہیں تھے, ہمارے بڑوں. پوچھ لیں ان سے جا کے, وہ تو مزے میں سوتے تھے. وہ اللہ لوگ تھے, ان پڑھ تھے حالانکہ. آج بھی دیکھ لیں گاؤں کے لوگ ان پڑھ, لیکن اللہ لوگ ذکر کرتے جا رہے ہیں, صبح فجر پہ اٹھ رہے ہیں, فطرت پہ ہیں, 12 بچے ہیں. آج 2 بچوں بعد جو ہے وہ بریک لگ جاتی, ختم ہو جاتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں کتنا ہٹ ہو گیا. یہ سوچنی چاہیے ہمیں باتیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ فطرت پہ تھے. تو پہلی بات, ہر چیز الٹ ہوگی اس کے دور میں. لڑکے لڑکیاں بنیں گے, لڑکیاں لڑکے بنیں گے. ٹک ٹاک آپ کے سامنے, پھر یہ LGBTQ کا فتنہ آپ کے سامنے, ٹرانسجینڈر کہ جی جینڈر چینج کرا لو, اگر تمہیں نہیں محسوس ہوتا تم لڑکے ہو تو لڑکی بن جاؤ. وہ لوگ کرا بھی رہے ہیں. بڑی مذہقہ خیز بات ہے. ویسٹ میں تو یہاں تک ہو رہا ہے, ایک بندے نے کہا کہ میں ٹماٹر ہوں, آج سے مجھے ٹماٹر کہو. مطلب ٹھیک بھی, اس کی تو کوئی حد نہیں نا. ایک بندہ کہے گا کہ جی میں چمگادڑ ہوں, آج سے میں اڑوں گا چمگادڑ کو. یہ اصل میں ہو رہا ہے. لوگوں کی آئیڈینٹی اور جینڈر, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تمہیں کیا مسئلہ ہے. اب تو ریس چینج کرنے لگے لوگ. برٹش ایک بندہ ہے, اس نے آپریشن کرایا, اپنے نین نقوش کورین بنوائے, اور کہتا کہ میں ساؤتھ کورین ہوں, میں جب سے پیدا ہوں میں اصل میں ساؤتھ کورین تھا, میں غلطی سے یہاں پیدا ہو گیا, تو آج سے میں ساؤتھ کورین. یہ ہے خباثت. وہ جو شیطان دیکھیں ہنستا ہوگا نا, یہ ابن آدم دیکھو فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ یہی تو چاہتا ہے نا کہ ان کو میں اس طرح سے گمراہ کروں. تو بہرحال وہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو ہر چیز الٹ ہو رہی ہے. انسان کی ہماری خوراکیں دیکھ لیں,
ہمیں پینا کیا چاہیے؟ دودھ، دہی، فریش چیزیں، جوس. ہم کیا پی رہے ہیں؟ کوکا کولا. کوکا کولا کے ایک کین میں 14 چمچے چینی کے ہوتے ہیں. 56 گرام شوگر ہے. 56 گرام، ایک چمچی میں 14 گرام شوگر آتی ہے. تو یہ 56 گرام کا مطلب جو ہے وہ 14 گرام تقریباً جو ہے 4 گرام آتی ہے ایک چمچی میں. ہمیں کھانا کیا چاہیے؟ دیسی خوراک. لیکن ہم کیا کھا رہے ہیں آپ کے سامنے؟ فاسٹ فوڈ. حرام نہیں ہے ظاہر ہے، کوک بھی حرام نہیں ہے، لیکن دیکھ لینا کہ اس کے صحت پہ اثرات کیا ہیں. اوبیسٹی، شوگر، ڈائبٹیز اور فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اور قوت مدافعت کم ہو جانا، یہ سارے اس خوراک کے اثرات ہیں. ٹیسٹوسٹیرون لیول، برٹش کا آپ کو اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں، 30% مردوں کا جو ہے نا وہ 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکا ہے مردوں کا، برٹش مین جو ہیں. اب ٹیسٹوسٹیرون سے مردانگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیمیکل ہے. تو یہی چیز یہاں آ رہی ہے، یعنی اس کے دور میں ہر چیز جو ہے وہ اپوزٹ ہوگی. انسان فطرت سے ہٹتا جائے گا، رات کو دن بنا لے گا، دن کو رات بنا لے گا، حلال کو حرام بنا لے گا، حرام کو حلال بنا لے گا. بس یہی بات ہے. پھر اس کے دور میں مس انفارمیشن بہت ہوگی. ایک جو لحاف ہے اس کے فتنے کا، جب انسان کے اوپر لحاف آتا جائے نا، پردہ آتا جائے، تو پھر وہ دیکھ نہیں سکتا. تو اس کا ایک جو لحاف ہے جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہے، وہ مس انفارمیشن کا. مس انفارمیشن سے مراد ہے یعنی غلط انفارمیشن. تو میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ جب آپ کا ریسرچ کا ٹول بن جائے گا تو یقین کریں آپ مس انفارمڈ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ہر چیز وہاں ٹھیک بتائی جا رہی ہے؟ پورن انڈسٹری اتنی پاورفل ہے آج کے دور میں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہوں نے گوگل کو پیسہ لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پورن کے خلاف ریسرچ گوگل پہ نہیں آنی چاہیے. آپ کو نہیں ملیں گی. گوگل پہ آپ جا کر لکھیں گے از پورن ہارمفل، آپ کو اس کے مترادف ملیں گے آرٹیکلز کہ نہیں بینیفیشل ہے، ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہے نا، نہیں ملے گی آپ کو. آپ ابھی سرچ کر لیں جا کے، شاید 1-2 آرٹیکلز نظر آپ کو آ جائیں، لیکن یہ کہ میجورٹی آرٹیکلز آپ کو اس کی فیور میں ملیں گے. اس کا مطلب کہ مس انفارمیشن کا یہ لیول کہ وہاں پہ چیز ہی غلط مل رہی ہے آپ کو جب آپ وہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا آ جا کے تو گوگل ہی ہے نا سرچ انجن. خیر فائدے بھی بہت ہیں ٹیکنالوجی کے، گوگل کے فائدے بھی بہت ہوئے، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتا میڈیا پہ جو نیوز دکھائی جا رہی پتہ نہیں کتنی سچ ہے یا کس انداز میں بتائی جا رہی. تو یہ مس انفارمیشن کی وجہ سے جو ہے نا لوگ ڈائیورٹ ہوں گے، بہت ڈائیورٹ ہوں گے. اس کے بارے میں بڑی مس انفارمیشن ہوگی، لوگوں کے عقائد خراب ہوں گے اس دور میں، لوگ کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے دور کا بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے انہیلدی فوڈ، جو میں بتا چکا ہوں. ایسی غذا جو نشو و نما کرنے کی بجائے جو ہے وہ انسان کا ستیہ ناش کرے. تو اسی لیے دیکھیں کند ذہنیت بہت بڑھتی جا رہی ہے. اسٹل ماشاءاللہ ابھی یہ کہ کافی بچت ہے، لیکن آپ مغرب کے معاشروں کو دیکھیں تو ہم ان کی مثال دیتے ہیں نا، گورے زیادہ تر کند ذہن ہوتے ہیں. میں نے کام کیا ہوا گوروں کے ساتھ. جو ٹیلنٹ پاکستانی میں ہے نا، ایشین چلا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ویسٹ کو، انڈین، پاکستانی، ساؤتھ کورین، چائنیز، سارا تو وہ چلا رہے ہیں. گوروں میں ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ اوور آل دیکھا جائے ان کی جنریشن کو ڈم بنایا گیا، ڈبے کی خوراک کھلا کے، فروزن فوڈ کھلا کے. اس پہ کبھی ریسرچ کیجیے گا، بڑی بڑی ڈاکومنٹری ہیں فوڈ انڈسٹری کے بارے میں کہ وہ گیمیں کیا کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. فیک چیزیں آ گئی نا. دیکھیں ہمارے ہاتھ میں جو مینگو ہے وہ نیچرل تو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ٹیکے لگے ہیں اسے، کہاں پر آرٹیفیشلی وہ اگایا گیا. جو سیب ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ پتہ نہیں اس کو کلر کیا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح گرو کیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے تو حلال، لیکن یہ کہ کیا اس کے وہی کیمیکلز ہیں، وہی وہ چیز ہمیں دے رہا ہے جو نیچرلی دے گا؟ یہ کویسچن مارک ہے. برائلر چکن ٹھیک ہے حلال ہے، لیکن یہ کہ کیا وہ وہی انگریڈینٹس دے رہا ہے جو کہ ہمیں دیسی چکن دیتا ہے؟ تو اس لیے انہیلدی ڈائٹ اور فوڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کی ذہنی صلاحیت کم کرنا اور لٹرلی انہیں ڈرپوک بنانا، یہ ہے اصل میں وہ فتنہ، بہت بڑا فتنہ. پھر یہ کہ اس کے دور میں کنفیوژن بہت ہوگی، ایکسٹریم کنفیوژن. یعنی کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ
नेक अमाल कर लो इससे पहले कि फितना रात के अंधेरे की तरह छा जाए, कि जबकि सुबह को एक बंदा मोमिन होगा, रात को काफिर होगा, या रात को काफिर होगा और सुबह को मोमिन होगा, रात को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। तो ये है असल में बात कि कंफ्यूजन इतनी होगी कि लोग को पता ही नहीं लग रहा होगा यार सच क्या है। लोग के ईमान इतने फ्लक्चुएट करेंगे कि एक टाइम पे मोमिन, अगले टाइम पे काफिरों वाली हरकतें। मकसद तो ये ना बताने। अब देखें ना, आज क्या वो दौर नहीं है, एक बंदा 5 नमाजें पढ़ता है, मोमिन वाली हरकत है, आज के दौर में बहुत बड़ी बात। लेकिन जब वो अकेला कमरे में जाता है तो सारे अमाल अपने ज़ाया कर देता है। कितना फ्लक्चुएशन है, कंट्रोल भी नहीं है। देखें, सीधी सी बात है। वो हदीस है ना कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन एक शख्स के बहुत अमाल होंगे, पहाड़ जितने, अल्लाह ताला धुआं बना के उड़ा देंगे, डस्ट बन जाएंगे उसके अमाल। वो एकदम रोने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा, ये मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर अल्लाह कहेंगे कि ये जो अमाल थे इसके लोगों के सामने थे, अकेले में जब ये जाता था तब मेरी सारी हुदूद जो है उनको पामाल कर देता था। यानी इसने हया नहीं की, गैरत नहीं खाई कि रब देख रहा है। खैर, मुश्किल हो चुका है बहुत ज्यादा, यही तो फितना है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि लोग कहेंगे यार मैं करूं क्या, बेबस। तो वो फ्लक्चुएशन तो है, 5 नमाजें भी पढ़ ली, उसके बाद रात काफरों वाली हरकतें भी हैं। तो ये है असल में वो दौर, ठीक है, दज्जाली दौर के, जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि हमने करना क्या है। फिर कुछ हदीस में आपको जो है वो इंशाल्लाह सामने रखता हूं इस हवाले से। एक तो ये हदीस जो है ना वो समझ लें, और ये उसके दौर के ही मुताल्लिक है। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरत हुज़ैफा से मरवी है, सही मुस्लिम की हदीस है, तो अर्जुल फितनु अलल कुलूबी कल हसीरी ऊदन ऊदा, लोगों के दिलों पे फितने नमूदार होंगे, प्रेजेंट कर किए जाएंगे, उनके दिलों पे पेश किए जाएंगे फितने। कल हसीरी ऊदन ऊदा, लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक, जैसे कि एक चटाई होती है उसको बुना होता है स्टिक बाय स्टिक। चटाई आपने देखा ना, स्टिक बाय स्टिक बुनी होती। इसकी एक तो इंटरप्रिटेशन ये कि तय दर तय फितने आएंगे, एक के बाद एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तसलसल से आएंगे। लेकिन ये कि कुछ उलमा ने इसको इस तरह से लिया कि देखें, रीड मैट जो है ना, ये डेकोरेशन के तौर पे अरब्स अपनी दीवारों पे भी लगाते थे। तो ये हो सकता है कि एलईडी की तरफ इशारा हो, क्योंकि अगर हम पिक्चर देखें ना कैसे बनती, तो पिक्सल बाय पिक्सल बनती है। पिक्सल को थोड़ा जूम करके देखेंगे, वो रीड मैट की तरह ना, जैसे चटाई के वो बुने होते, उस तरह लगता है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन ये कि सपोज ये टेलीविजन की तरफ इशारा है, क्योंकि टीवी के फायदे तो हैं, लेकिन जाहिर है कि टीवी के थ्रू फितने बहुत ज्यादा है। अगर हमारे घर में वो चीज आ गई, केबल आ गई, टीवी आ गया, तो इसका मतलब फितने भी आ गए। तो ये हदीस के फितने इंसानों के दिलों पे पेश किए जाएंगे, लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक। और फिर लंबी हदीस से आगे फरमाया कि जो भी कल्ब, जो भी दिल इस फितने से मुतासिर हो जाएगा, उसके दिल पे एक काला धब्बा लग जाएगा, और वो धब्बा फिर बढ़ता जाएगा और उसका पूरा दिल काला हो जाएगा। यहां तक के अगले अल्फाज काबिल गौर है, ला यारिफू मारूफन वला युनकिरू मुनकरन इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, ना ऐसे दिल को नेकी नेकी लगेगी, ना बुराई बुराई लगेगी, इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, सिवाय उसके जो उसका नफ्स कहता है। हवा कहते हैं ख्वाहिश को। ये है मॉरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट, लिबरलिज्म का ब्रेन चाइल्ड। हम एक चीज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं ना कि वेस्ट के, अगर आप लिबरलिज्म के सिस्टम को स्टडी करें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है मॉरल रिलेटिविटी का, या मॉरल रिलेटिविज्म, या रिलेटिव मोरालिटी कह लें। रिलेटिव मोरालिटी इन शॉर्ट ये है कि देखें, अखलाकियात के ना कुछ उसूल होते हैं, और वो यूनिवर्सल उसूल होते हैं कि ये चीज यूनिवर्सली जो है ना वो ठीक है। जैसे लिबास की अगर मैं बात करूं, हया की, तो इस्लाम ने यूनिवर्सल रूल दिए। सतर का कॉन्सेप्ट कि मर्दों का सतर ये, औरतों का सतर ये, औरतें सर भी ढकें अपना, क्योंकि उनमें ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, वो अपने जिस्म को ढके, अपनी छाती को ढके। लेकिन मॉरल रिलेटिविज्म ये कहता है कि जो मुआशरे में जो समझा जाता है ठीक, वो ठीक है, यानी सारे ठीक। हम नहीं रोकेंगे तुम्हें हिजाब पहनने से, लेकिन तुम भी हमें नंगा रहने से ना रोको, क्योंकि हमारे लिए नंगा रहना वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फिर क्या होता है इससे कि इंसान के जहन में आता है कि यार ठीक है,
وہ ایسے کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں، اس میں کیا؟ تو نہیں انل منکر کا کانسیپٹ کہاں گیا برائی سے روکنے کا؟ تو اس نے ہماری ذہنیت بہت تباہ کی ہے، اس فتنے نے۔ ہماری بہت سی نوجوان نسل اب اس چیز کا شکار ہے کہ جی سارے ٹھیک ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وحدت ادیان کے قائل ہو گئے نا، بجائے کہ دعوت دینے کے دوسروں کو، آپ جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیو اور جینے دو۔ یہ مورل ریلیٹیوزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو ایسا فتنہ نہ نیکی کو نیکی کہے گا نہ بدی کو بدی، سوائے جو اس کا نفس کہہ رہا ہے۔ اب جو ہمارا نفس کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم اپنے اوپینین دیتے ہیں کہ جی نہیں میرے مطابق تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ جب اللہ رسول کا حکم آ گیا تو آپ کے مطابق تو میٹر ہی نہیں کرتا نا، آپ کون ہے؟ یو ڈونٹ میٹر، یور اوپینین ڈزنٹ میٹر۔ تو ہم نے واپس اس طرح آنا ہے، لیکن فتنہ دجال کا وہ لوگ شکار ہو جائیں گے نا جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لبرلزم کی سوچ ہے۔ لبرلزم بھی ان شارٹ یہ سارے ٹھیک ہے، بی اے لبرل، اوپن مائنڈیڈ بنو، ایکسیپٹ کرو لوگوں کو۔ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، مسلمان بہت ٹالرنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ تاریخ میں جو ٹالرنٹ سیویلائزیشنز گزری ہیں وہ مسلمان سیویلائزیشن۔ مظالم بھی بہت کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لڑائیاں بھی بہت ہیں ہماری تاریخ میں، لیکن اوور آل اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ اس بات کو اکنالج کریں گے، یہ گورو نے بھی اکنالج کیا۔ ٹی ڈبلیو آرنلڈ کی پوری کتاب ہے ایکسپینشن آف اسلام، سی ایس ایس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ گورا ہے ٹی ڈبلیو آرنلڈ، ٹونی ڈبلیو آرنلڈ، اس نے اکنالج کیا اپنی کتاب میں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، بیوٹیفل پریچنگ سے پھیلا ہے۔ تلوار کی ضرورت تو تب پیش آئی نا جب کوئی کسی کو ظاہر ہے کوئی باز نہیں آ رہا ہے، ڈیفینسو آپ نے کرنا ہے یا اگریسو بھی جانا ہے تو وہ ایسی جگہ جانا ہے جہاں انجسٹس بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جا کے اسلامی شریعہ نافذ کرنی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بڑا پاورفل اور اخلاق سے پھیلا، یہ اصل میں بات ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس طرح اشارہ کراتی ہے کہ دیکھو ان فتنوں کا شکار نہ ہو جانا۔ وہ فتنے ٹی وی سیریز سے بھی آ رہے ہیں ہماری طرف، وہ نیوز چینل سے بھی آ رہے ہیں، وہ فتنے جو ہے نا ہم پہ موویز سے بھی آ رہے ہیں۔ تو اگر تم ان سے انفلوئنس ہو جاؤ گے تو تمہارا دل جو ہے وہ مورل ریلیٹیوزم کا شکار ہو جائے گا، وحدت ادیان کا شکار ہو جائے گا۔ تم لوگ جو ہے وہ پھر نیکی کو نیکی نہیں سمجھو گے، نہ تمہیں کسی چیز میں برائی نظر آئے گی۔ اب ہمیں سسٹمیٹکلی ڈیسینسٹائز کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں میں ایک کمرے میں جاؤں وہاں بڑی اسمیل ہے، 15 منٹ بعد اسمیل نہیں آئے گی مجھے، ایسے ہی ہے میں عادی ہو جاؤں گا۔ وہ کوئی نیا بندہ آئے گا کہے گا کیسے بیٹھے ہوئے تو بہت اسمیل ہے، ہم کہیں گے ہمیں تو آئے نہیں رہی، تو وہ سسٹم ڈیسینسٹائز ہو گئے نا ہم۔ اسی طرح یہ بدبودار معاشرہ، یہ بل بورڈز دکھا کے اب وہ ہمیں اس میں معیوب بات کوئی لگتی نہیں ہو، بغیر دوپٹے کے کوئی نظر آ جائے ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہے، یہ تو بالکل عام سی بات ہے، کامن سی چیز ہے۔ اور پھر ان کو کوسنا جو ایسی نیکی کی بات کریں، نیکی کا حکم دے، ان کو کہنا یہ تو ملے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ تو یہ حدیث تو لاگو ہو رہی ہے کہ مورل ریلیٹیوزم اور کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، نیکی بدی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، مذاق بنا دیا۔ جیسے وہاں مذاق بنا ہوا ہے گوروں میں، وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ بندہ کہتا ہے جی میں چمگادڑ ہوں، چمگادڑ بن جاتا، کوئی سٹینڈرڈ نہیں، کچھ نہیں، بنو جو کرنا ہے کرو۔ مزے کی بات کہ امریکہ میں اب یہ بڑا ہنسنے والا بھی واقعہ ہے، لیکن یہ کہ بڑا خوفناک واقعہ بھی ہے اور سچا واقعہ ہے۔ اس شخص کا میرے ذہن سے نام نکل گیا، نام وہ سرچ آپ کر سکتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ۔ بہرحال اس نے جی 90s کی بات ہے، اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ نا میری فیٹش ہے، میری نا ایک وہ اندر کی وہ ڈیزائر ہے، میں کسی کو کھانا چاہتا ہوں، کینیبلزم، میں کسی انسان کو کھانا چاہتا ہوں۔ اس نے پاگل نے اخبار میں اشتہار دے دیا، سائیکو پیشنٹ تھا وہ، اخبار میں اشتہار چلا گیا، پیسہ لگا کے اخبار میں اشتہار چلا گیا۔ وہ اشتہار ایک ایسے بندے نے پڑھا جس کو کھلوانے کا شوق تھا اپنے آپ، وہ اس کے پاس آ گیا نمبر شمبر لے کے، کہتا کہ تمہیں کھانے کا شوق ہے، مجھے کھلوانے کا شوق۔ اس نے اسے مارا، اس کے پیسز کیے، فریج میں رکھے اور کھاتا رہا۔ وہ پولیس نے پھر جب دریافت کیا تو انہیں سٹوری پتہ لگی کہ یہ اس طرح سے کر رہے تھے۔ اس نے اپنی کنسنٹ سے، اس نے کہا بھائی اس کی مرضی سے کیا ہے، میں نے کنسنٹ سے کیا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو وہاں پہ پولیس یہ نہیں کہے گی ہاں چلو دونوں کی مرضی تھی، وہاں پہ پکڑیں گے کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ تو اسی طرح اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں جس چیز میں کنسنٹ آ جائے، مرضی آ جائے، وہ چیز حلال ہو جاتی۔
इट इज वेरी मच पॉसिबल कि दो लोग एक फजूल चीज पे जो है वो इत्तेफाक कर लें, कंसेंट कर लें, तो इसका ये मतलब नहीं अब वो चीज जो है वो जायज हो गई है। ये बात हमारे नौजवानों को समझने की बहुत जरूरत है। तो बहरहाल कुछ और बातें, चंद एक बातें, फिर सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए उसके दौर में AI पीक पे होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके इशारे मिल रहे हैं हमें हदीस में। ये तिरमिजी की हदीस है, जामे तिरमिजी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत नहीं आएगी यहां तक कि प्रेडेटर स्पीक टू पीपल। प्रेडेटर होता है जानवरों में वो जानवर जो खाता है दूसरों को, यानी शेर हो गया, वुल्फ हो गया, ये प्रेडेटर्स हैं। या ईगल जो है वो हमला करता है किसी पे, परिंदे को खा जाता है, वो प्रेडेटर है। फरमाया कि प्रेडेटर लोगों से बातें करेंगे, कुर्बे क़यामत तब तक नहीं कायम होगी। अब इसको आप 2-3 तरह से एनालाइज कर सकते हैं। एक तो इंटरनेट की लैंग्वेज में प्रेडेटर जो है ना, वो सेक्सुअल प्रेडेटर उस शख्स को कहते हैं जो लोगों को ट्रैप करता है फेक आईडीज बना के, उसको प्रेडेटर कहते हैं। हो सकता है इशारा इस तरफ हो कि प्रेडेटर्स आएंगे, वो लोगों से बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे, वो बच्चों को घेरता है वो प्रेडेटर, छोटे बच्चों को, बच्चियों को, ठीक है ना। दूसरा इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एनिमेटेड मूवीज आजकल बन रही हैं, उसमें शेर वगैरह बातें तो करते हैं, आपने देखा है, जानवर उनके कैरेक्टर्स बने हुए बातें तो कर रहे हैं। तीसरा लिटरल भी है, हो सकता है कोई ऐसा आला आ जाए, कोई कॉलर आ जाए, वो कुत्ते के गले में डाले, बोलने लग जाए, वेरी मच पॉसिबल, ऐसी टेक्नोलॉजी दूर नहीं है। तो ये, और अल्लाह की तरफ से अल्लाह का मौजूद है, जानवर बोलने लग जाए, आपको समझ आने लग जाए, सारी पॉसिबिलिटीज है ना। जब हमारे नबी ने बता दिया तो हम ये तो नहीं पूछेंगे कैसे, हमारा ईमान है बस ऐसे ही होगा, जैसा बता दिया वैसा ही होगा। फिर फरमाया कि जबकि द टिप ऑफ अ मैन्स विप एंड द स्ट्रैप्स ऑन हिज सैंडल शू स्पीक टू हिम, जबकि उसके हाथ में जो हंटर होगा, विप कहते हैं हंटर को, तो उसे कोड़े मारे जाते हैं जिससे, तो उसके जो कोड़ा है उसका जो किनारा है जो उसके हाथ में है, वो उससे बातें करेगा। कुर्बे क़यामत तब तक नहीं आए जब तक कि वो उससे बातें करेगा। अब ये देखें, टेलीफोन हमारे दौर में तार वाला होता था, उसका जो किनारा है वहाँ हेडसेट है, हो सकता है वो, हो सकता है कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये कोई वो इशारा उस तरह। फिर ये कि स्ट्रैप्स ऑन हिज सैंडल शू स्पीक टू हिम, उसके जो जूते हैं, जूतों का जो स्ट्रैप है जो आप बंद करते हैं, वो उससे बातें करेगा। अब ये भी आजकल स्मार्ट शूज तो आ गए हैं जो रास्ता भी बताते हैं, बातें भी करते हैं, ठीक है ना। अब सहाबा जब ये हदीस सुनते होंगे, उनके जहन में कभी ये सवाल नहीं आया कि कैसे, ईमान इस लेवल का था, बस अतिउल्लाह व अति रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो ऐसे ही होगा, तो हमारा भी यही ईमान है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एंड हिज थाई इन्फॉर्म्स हिम ऑफ व्हाट हैपेंड विद हिज फैमिली आफ्टर दैट, और उसकी जो थाई है, थाई ये होती है ये जहाँ आपने मोबाइल रखा हुआ है, और उसकी थाई जो है वो उसे बताएगी कि उसके फैमिली वालों के क्या मामलात हैं जब वो घर से निकल गया। अब देखें, मोबाइल हम थाई पे रखते हैं, लैपटॉप हम थाई पे रख के इस्तेमाल करते हैं, इसमें जूम है, इसमें स्काइप है जो हमें कनेक्ट रखता है अपने फैमिली वालों से। तो ये हदीस में भी इस तरह इशारा है। ये डिस्क्लेमर मैं बार बार दे रहा हूँ कि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इनसे मुराद क्या है, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं इसको थोड़ा एनालाइज करने की। तो आई बिलीव कि ये वो दौर है कि कुर्बे क़यामत बहुत करीब है, क्योंकि ये सारी चीजें AI रिलेटेड हमें नजर आ रही है और टेक्नोलॉजी पीक पे जा रही है, हमें नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी हराम नहीं है, लेकिन ये निशानियां बताने का मकसद ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बताया कि जब तुम ये चीजें होते देखो तो जरा अलर्ट हो जाओ, वार्न हो जाओ कि अब टाइम जो है वो करीब आने वाला है, इसलिए नेक अमाल जो है वो बढ़ा दो, नेक अमाल करो ज्यादा से ज्यादा। तो बहरहाल ये एक खुलासा है जी के दज्जाल का जो सिविलाइजेशन है, तहजीब है, जो फितना होगा वो क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो क्यों लोगों को इतना खपा देगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और वो मैंने आपको तहजीब बताई, उसके सतून बताए, उसकी एज की औसाफ बताए, फिर कुछ अहादीस सामने रखी। अब हम सलूशन की तरफ आते हैं। देखें, ये तो हम बहुत सुनते हैं, फितना बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ सलूशन तो होगा। कुछ इंटरेस्टिंग बातें वैसे आपको बता देता हूँ। अब इसको आप लोगों को बताएंगे, कहेंगे कॉन्स्पिरेसी है, हम गप्पे मार रहे हैं, लेकिन ये कि ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। एक शख्स था जैक पार्सन,
जैक पार्सन जो है ना, ये कौन है? ये रॉकेट का जो फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल, ये उसका बानी है। ये उस दौर का आयरन मैन है, 1940s का। तो इसकी वजह से रॉकेट स्पेस में गया, यानी इसने फ्यूल दे रहा, जाहिर है रॉकेट का फ्यूल बनाया, तो रॉकेट से सैटेलाइट ऊपर गई, सैटेलाइट रॉकेट के थ्रू जाती, सैटेलाइट से पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आई। सैटेलाइट एक एक नजर रखे हुई है, उसकी भी एक आंख है, वो देख रही है सैटेलाइट हर वक्त, हर नजर है, हर चीज पे उसकी नजर है, कोई इलाका जो है सैटेलाइट से नहीं छुपा हुआ, ठीक है। तो इसकी एक डायरी मिली 1908 की, ये गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जैक पार्सन इसका नाम, जॉन पार्सन सॉरी। तो उस डायरी में बड़ी अजीब बात है, हालांकि गोरा है, उस डायरी में लिखता है, इसने पूरा एक पैरा लिखा है कि आई हु एम कॉल्ड जॉन व्हाइटसाइड पार्सन इन द आउटर एंड FRA 210 इन द इनर। यानी कहता है मैं बाहर से तो जॉन हूं, लेकिन अंदर से मैं FRA 210 अपना एक नाम रखा हुआ था, मैं वो हूं। अब बड़ा आसान है कि शैतान पोजेस कर ले किसी ऐसे बंदे को, जाहिर है हम तो अज़कार करते हैं, जिक्र करते हैं, हमारी बचत हो जाती है, वरना शैतान पोजेस भी तो कर सकता है ना, जिन। तो कई सिंगर्स हैं, उनके आप इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं जब हम स्टेज पे जाते हैं हम अपना आप खो देते हैं, वो हम नहीं होते, वो कोई और होता है। मेरे नज़दीक वो भी शैतान होता है। शैतान जो है उसकी भी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, ये तो कुरान में आता है कि शैतान ने अपनी आवाज़ से लोगों को गुमराह किया, बहुत से लोगों को। तो जाहिर है शैतान, जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से नबियों पे वही आती थी, शैतान अपने औलिया पे वही करता है, ये कुरान की आयत है, ठीक है ना। शैतान की भी वही है, आइडियाज देना, वही बाकायदा वही नाजिल करना अपने औलिया पे, अपने दोस्तों पे। तो ये इसने लिखा जी कि मैं ओथ लेता हूं, मैं ये ओथ वादा करता हूं, किससे? विद द मैजिस्टर टेम्पल, मास्टर ऑफ द टेम्पल, मंदिर का जो मास्टर है, मास्टर ऑफ द टेम्पल के साथ मैं ओथ कर रहा हूं। विच फॉर मी इज द ओथ ऑफ एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट की ओथ है। एंड आई स्वेयर दैट माई नेम इज बिलेरियम आर्मिलियस अल दज्जाल। अब उसको देखें अल दज्जाल का कहां से पता, उसने कहा कि मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं अल दज्जाल। अब पता नहीं वो स्किज़ोफ्रेनिक था, पागल था, जो भी था, लेकिन ये उसकी डायरी में पूरा जो है वो जुमला मिलता है। इसका मतलब ये है कि इससे गुमान ये जाता है, ये बात कितनी ऑथेंटिक है अल्लाह नोज़ है, लेकिन इससे गुमान ये जाता है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग गोरों में गुजरे ना, शायद वो दज्जाल के साथ राब्ते में किसी ना किसी तरह, इबलीस के साथ भी और दज्जाल के साथ भी। जाहिर है उसने इंस्ट्रक्शन तो देनी, बल्कि इसने आगे लिखा हुआ है कि वो खुश है, वो राजी है मुझसे, क्योंकि मैंने रॉकेट बनाया। अब जाहिर है उसका बहुत फायदा दज्जाल को हुआ है, इंफॉर्मेशन लेने के हवाले से, नजर रखने के हवाले से, एजेंसी बन गई CIA, वो एक एक हमारा डाटा है उनके पास। ये चिप जो आई है, हम बच ही नहीं सकते, सब कुछ है हमारा, ठीक है, हमारा सारा रिकॉर्ड, फैमिली का रिकॉर्ड, नाम, एवरीथिंग, 1 मिनट में हम ट्रैक हो जाते हैं। ये मोबाइल फोन आप क्या समझते हैं, जब ये बंद है हमें नहीं देख रहा। वो जो था स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन का नाम सुना आपने, विसल ब्लोअर, डॉक्यूमेंट्री भी है, मूवी भी है, इस पे देखिएगा, जरा आपकी आंखें खुलेंगी। स्नोडेन विसल ब्लोअर कहते हैं एक ऐसे इंसान को जो किसी गवर्नमेंट के सीक्रेट्स जो है ना वो बताता है। तो उसने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को एक्सपोज किया, NSA को। रशिया ने फिर उसे जो है ना वो पॉलिटिकल असाइलम दिया था, अभी मेरे ख्याल वो रशिया में। खैर, उसने NSA को एक्सपोज किया। उसने कहा कि मेरा ज़मीर तब जागा, उससे इंटरव्यू ने पूछा आपका ज़मीर कब जागा, उसने कहा मेरा ज़मीर तब जागा जब हमारे ऑफिसर्स ऑफिस में बैठ के एक मुसलमान औरत लिबास चेंज कर रही थी उसके कमरे में, और उसका लैपटॉप सामने था, बंद था, लेकिन जाहिर है कि वो बंद कैमरा भी उनके कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि मेरा ज़मीर जागा जब वो उसको कपड़े तब्दील करते देख रहे थे। इराक की औरत थी, मुसलमान औरत। कहता है कि यहां से मैंने कहा कि ये तो फिर बस हम बहुत बड़ी ख़यानत कर रहे हैं, बहुत बड़ी ख़यानत। तो ये है असल में मामला, ठीक है। हम समझते हैं कि ये हमें ट्रैक नहीं करता, सब कुछ है। आपने नोट किया होगा कि जो बड़े बड़े मार्क जुकरबर्ग जो ना अपने कैमरे पे वो टेप लगाता है, उन्हें पता है उन लोगों को कि ये जाहिर है कि ट्रैक हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। जब खोलना हो, को दिखाना हो तो फिर खोल लेता है। नहीं, तो बताने का मकसद ये है कि ये शख्स के भी हमें कॉल से ही पता लग रहा है कि मे बी दज्जाल थ्रू आउट, देखे ना, अगर तमीम अद्दारी उनके जजीरे पे जा सकते हैं
تو کیا یہ گورے نہیں جا سکتے؟ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیا ہو، کیا پتا اس سے انسٹرکشن لیتے ہو جا کے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی تہذیب بنانے کے حوالے سے کچھ انسٹرکشن دیتا ہو. تو نظر تو ایسے ہی آتا ہے آج کل کی فلم انڈسٹری کو دیکھ کے، یعنی برائی ہی سکھا رہے ہیں نا. بالی ووڈ کو دیکھ لیں، ون آئی سمبل کتنا عام ہے ان کے شوز میں. کوئی بھی شو لے لیں، انڈین آئیڈل لے لیں یا بگ باس ایک ہے، تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی تھی تو وہ ون آئی بنی ہوتی ہے. ون آئی تو دجال کا سمبل ہے. اس کا مطلب اس سمبلزم سے بتا رہے ہیں چیخ کے کہ ہم اسی کے پیروکار، ٹھیک ہے نا. تو یہ آرٹ نہیں ہے، سمپل. کانسرٹس آپ دیکھ لیں، کانسرٹس میں ون آئی کا بڑا کانسیپٹ ہے. لاکٹ پہنتے ہیں لوگ ون آئی کا. پیرامڈ کا بڑا کانسیپٹ ہے کانسرٹس میں. تو یہ سمبلزم تو بتا رہا ہے. جیسے ہم اسلامک سمبلز فالو کرتے ہیں، دیکھیں ہم سنت، ہم داڑھی رکھتے ہیں، اسلامک سمبل ہے. ہم جو اسلامی لباس پہنتے ہیں، اسلامی سمبل ہے. تو اسی طرح ان کے بھی کچھ سمبل ہے، وہ سمبل وہ بھی پہنتے ہیں، وہ بھی اوڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے رویے سے شو کرتے ہیں. تو یہ تو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال اب سلوشن کیا ہے؟ یہ تو کافی باتیں ہم نے کی اور اس سے ڈرنا چاہیے. ڈرنے والی باتیں بھی ہیں کیونکہ اس کا الٹیمیٹ ایجنڈا آج کی جو سائنس ہے، جو جس دور کا ہم حصہ ہیں، اس کے 3 ایجنڈاز ہیں. پہلا ایجنڈا اس کا یہ کہ اللہ کی تخلیق کو ہم نے جتنا کرپٹ کر سکتے ہیں کرنا ہے. یہ شیطانی ایجنڈا ہے. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ آپ کی تخلیق کو تبدیل کریں. سورہ نساء میں آیت نمبر 119. تو ایک ایجنڈا تو یہ کہ تخلیق جو ہے نا اس کی ایسی کی تیسی پھیر دو، یعنی مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، اور جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈز انہیں کھلاؤ وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ روح کو ختم کر دو، روحانیت ختم کر دو، روحانیت کا نام و نشان مٹا دو. اب ظاہر ہے جب انسان کی روح جو ہے وہ دب گئی تو پھر تو درندہ ہے انسان، پھر تو جسم رہ گیا نا، پھر تو کچھ بھی نہیں بچا. پھر تو وہ جانور کی طرح ہے، وہ کہیں سے بھی منہ مارے گا، کچھ بھی کرے گا، رشوت بھی کھائے گا. ظاہر ہے کہ کانشیسنیس ہی مر گئی، ضمیر ہی مر گیا. تو یہ ایجنڈا بڑا کلیئر ہے، بڑا کلیئر، کہ ورکنگ ان پہ ایسے کرو کہ ان کو روحانیت کی طرف توجہ ہی نہ جائے. ان کو کھپاؤ، ان کو گانے سناؤ. آپ کو پتا ہے کہ کتنے گانے بنتے ہیں ایک سال میں؟ لاکھوں گانے بنتے ہیں ایک سال میں. لیکچر نہیں لاکھوں ہوتے، گانے لاکھوں بن رہے ہیں. مووی کتنی بنتی ہے ایک سال میں؟ 500 مووی بنتی ہے ہالی ووڈ کی ایک سال میں. تو سوچیں کتنی مووی ریلیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری چیزیں تو تیار کر دی کہ دکھاتے جاؤ، کھپاتے جاؤ انہیں، تاکہ روحانیت ختم ہو. آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے ہم نے. اور آخری ایجنڈا سمپل سی بات ہے کہ ہم نے انسانیت کو ہی ختم کرنا ہے، ہیومینٹی کو ہم نے ختم کر دینا. اور ہیومینٹی ہماری جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ہم سیلفش ہو رہے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہو رہے ہیں، صرف اپنا سوچتے ہیں. اچھی لڑکیاں ملنا بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے، اچھے لڑکوں کا رشتہ ملنا بڑا چیلنج بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایجنڈے تو بڑے کلیئر ہیں اور یہ ہو رہا ہے. بہرحال سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلا سلوشن دیکھیں سورہ کہف سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت فرمائے گا، یاد کر لے گا، یاد کا آتا ہے ذکر، یاد کر لے گا. اور آخری 10 آیات کا بھی آتا ہے ایک حدیث میں، لیکن ایک اس پہلی 10 آیات، تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے امید ظاہر کی. اب دیکھیں یاد کرنا، یہ قرآن میں تاثیر ہے. کئی قرآن کی دیکھیں آیات صحابہ پڑھتے تھے تو اوجل ہو جاتے تھے لوگوں کی نظروں سے. یہ ان کا ایمان اس لیول کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار تلاوت فرما رہے تھے. ابو لہب کی وائف آئی، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، صحیح روایت ہے. ابو لہب کی وائف آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ابو بکر نے کہا کہ وہ آ رہی ہے. جب تبت یدا ابی لہب متب نازل ہوئی تھی نا اس صورت، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انسلٹ کرنے آ رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ رکھے گا، میرے اس کے درمیان یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. تو جب وہ آئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، ابو بکر کو دیکھا. ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے ابو بکر کو کہا کدھر ہے تیرا دوست؟ ابو بکر بڑا حیران ہوئے، کہا سچی بات کی، اس نے واقعی نہیں دیکھ رہی. اس نے کہا سنا میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہے. اس کا یہی تھا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبت یدا ابی لہب، حالانکہ اللہ کی طرف سے تھا. ایک یہ، پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کے موقع پہ کفار کے سامنے سے نکلے تھے گھر سے، لیکن نہیں جو ہے وہ دیکھ سکے. وہ سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے. یہ معجزے تھے خیر ان کے. تو
ظاہر ہے کہ قرآن کی آیات میں ایسی تاثیر میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہوگی، اسپیشلی 10 ورسز ہیں کہ مے بی دجال آپ کو نہ دیکھ سکے. جیسے باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہ آتا ہے نا کہ وہ جنات اندھے ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے. جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو دیکھ نہیں پاتے، نقصان نہیں پہنچا پاتے. تو مے بی اس کی تاثیر یہ ہے پہلی 10 آیات یاد کرنے کی کہ دجال آئے تو بس یہ پڑھنا شروع کر دو. باقی یہ کہ ان 10 آیات میں پوری پالیسی ہے، اس پالیسی کو سمجھے جو فتنہ دجال سے بچائے گی. دیکھیں اس میں پالیسی ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. اے نبی بے شک وہ چند نوجوان تھے جو آپس میں جڑ گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ہدایت میں انکریز کیا. اب اس میں پالیسی کیا ہے؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے غار میں پناہ لی. اس میں 2 پالیسیز ہیں. ایک پالیسی تو یہ ہے اس واقعے میں، اصحاب کہف کے واقعے میں، کہ ایسے دور میں، فتنے کے دور میں اچھے دوستوں کے ساتھ رہو، اسٹک ٹوگیدر. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ بھیڑیا جب بکریوں کے ریوڑ میں آتا ہے نا تو اکیلی بکری پہ اٹیک کرتا ہے نا، جو گروپ میں بکریاں ان پہ تو نہیں اٹیک کرے گا وہ، تو جو اکیلی ہے بیچاری اس کو وہ کھا جائے گا. تو اکیلے نہ رہیں، مساجد میں آئیں، اچھی کمپنی تلاش کریں، اچھے دوست بنائیں، ایسی محفلوں میں آئیں، اپنے گھروں میں. دوسرا سلوشن ہے کیو میں پناہ لیں. اب لٹرلی تو نہیں لے سکتے، اب ظاہر ہے غاروں میں تو نہیں جا سکتے، وہ تو دنیا بھی تو چلانی ہے. تو غار بنانے کا کیا مطلب ہے آج کے دور میں کہ جو غار آپ گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں. اپنے ڈرائنگ روم کو وہ کیو بنا لیں، اپنے ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ لیکچرز ارینج کریں، محلے کے بچوں کو اکٹھا کریں، کوئی بھی بیٹھ کے کتاب پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیو بنانا. اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کیو بنائیں، غار بنائیں، وہاں پہ الگ سے جو ہے نا وہ گروپس بنائیں جو بیٹھ کے دین کا کام کریں، لوگوں کو ترغیب دلائیں. کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی، یہ سب کیوز ہیں. تو اس دور میں کیوز آپ کو بنانے ہوں گے، غار اپنے اپنے بنانے ہوں گے جہاں آپ جا کے ریفیوج لیں، جہاں جا کے آپ پناہ لیں. وہ پناہ لینا بہت ضروری ہے. پالیسی بہت زبردست پالیسی ہے. تو ایک یہ کہ اچھی کمپنی میں رہیں، جیسے سورہ کہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں نا کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو جن کا آخرت پہ ایمان ہے، اور ان لوگوں کی طرف آپ کی نظر نہ جائے جو دنیا دار ہیں، جن کی ساری کی ساری صحیح اور کوشش دنیا کے لیے. تو ظاہر ہے وہ پھر آپ بھی مٹیریلسٹ بن جائیں گے. یہ ہے اصل میں نصیحت فتنہ دجال سے بچنے کی. پھر دوسری کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے سورہ کہف میں. اس میں 2 لوگ تھے جن کے باغات تھے، ایک کے بہت زیادہ تھے، ایک کے بھی تھے لیکن یہ کہ اس سے کم تھے. تو پہلے والا جو تھا وہ تو متکبر ہو گیا، مٹیریلسٹ تھا، ظاہر ہے مادہ پرست تھا، بہت ایک ہی آنکھ سے دیکھتا تھا. اس نے کہا جی کہ دیکھو میری دولت یہ کبھی نہیں ختم ہوگی، یہ میری محنت ہے، یہ جو کچھ ہے میری محنت کی وجہ سے ہے، اور میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی. یعنی وہ اتنا گم ہو گیا ان مزوں میں، اس نے کہا کہ موت بھی نہیں آئے گی، قیامت بھی نہیں آئے گی. تو دوسرے والے نے اسے کہا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ جب تم اپنے باغات میں داخل ہو تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو کچھ بھی اللہ کی مشیت سے ہے تو اللہ اضافہ کرے گا تمہارے نعمتوں میں. اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، کیا اور اگر آ بھی گئی قیامت اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا. یہ اس کی ذہنیت تھی. دوسرا جو تھا وہ شکر گزار تھا. تو ہوا ایسے کہ پہلے کے جو ایک وہ گارڈنز پہ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، سورہ کہف میں آتا ہے، اور راتوں رات اس کے باغات بھوس بن گئے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ ملتا رہ گیا جب صبح آیا. اور پھر اس نے وہ جملے کہے اپنے دوست کو، اس نے کہا ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اب اس نے شریک کس کو کیا؟ اپنے نفس کو، پیسے کو، مادہ پرستی کو. حالانکہ اس نے تو کسی بت کی وہاں عبادت نہیں کی، ایسا تو کچھ نہیں ظاہر ہو رہا اس واقعے سے. تو شرک کیا تھا؟ نفس کی پوجا بھی شرک بن جاتی، مال کی عبادت بھی شرک بن جاتی. تو اس نے وہ والا شرک کیا. تو اس میں لیسن یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھو، یاد رکھو اپنی اوقات بھی، دنیا کی حقیقت بھی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہم نے بنایا ہے یہ دنیا کی زینت ہے،
اور یہ سب چٹیل میدان بن جائے, نست و نابود ہونے والا ہے, سب یہ فنا ہونے والا ہے. اور پھر حقیقت دنیا کی جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے ایک دھوکے کے سوا. یہ بھی حدیث میں قرآنی آیت ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں ٹیسٹ کریں تم میں سے احسن عمل کرنے والا جو ہے وہ کون ہے. تو جب تک آپ علم کے ساتھ جڑے ہوئے نا, آپ کے کانسیپٹس ٹھیک رہیں گے. جب تک آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے, آپ کو قرآن کوئی تو ریمائنڈر دے گا نا, کوئی تو آیت سامنے آ جائے گی نا, کوئی تو یاد دہانی آ جائے گی. ایک بندہ قرآن سے نہیں اٹیچ, دینی محفل سے نہیں اٹیچ, نماز نہیں پڑھ رہا, تو مجھے بتائیں وہ کیسے بچے گا, وہ اس فتنے کا کیسے مقابلہ کرے گا. اسی لیے علم کی طرف آئیں, سیرت کا علم حاصل کریں. یہ ایسی قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھیں, کسی سے پڑھیں, عربی سیکھیں, حدیث کی کتابیں پڑھیں, اپنے آپ کو علم سے جوڑیں, تقویت حاصل کریں. یہ بہت بڑا سلوشن ہے اس دور میں, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ نالج سے, علم سے دجال کو پہچانا بھی جائے گا, اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ بچا بھی لے گا. یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے اس میں. اور لاسٹلی دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اس کے فتنے سے بچنے کی. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہم ہر نماز میں پڑھا کرتے ہیں درود کے بعد. ہمیں ظاہر ربی جالنی سکھائی جاتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ دعائیں بہت سی کر سکتے ہیں, ربی جالنی بھی کریں, لیکن یہ دعا جو ہے اس کو یاد کریں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ بڑی جامع دعا ہے, اس کو مل جائے گی آپ کو گوگل سے. دعا ٹو سیک ریفیوج فرام دجال, یہ لکھیں گے تو گوگل پہ آ جائے گی. تو اس دعا کو یاد کریں اور ہر نماز میں پڑھنی چاہیے. تو دعا سے بھی اللہ بچائے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی اللہ کی ذات نے بچانا ہے ہمیں فتنہ دجال سے. اور ہمارے کانسیپٹس جب تک ٹھیک ہے نا, ہمارا عقیدہ جب تک ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا. تو یہ ٹھوس اور پریکٹیکل میں نے آپ کو جو ہے نا کچھ سلوشن بتائے ہیں. دیکھیں, کچھ پانے کے لیے جو ہے وہ کچھ کھونا پڑتا ہے. تو آپ کو کھونا کیا پڑے گا؟ اپنا کمفرٹ زون, اپنی چند خواہشات سیکریفائس کرنی پڑیں گی, قربانی تو دینی پڑے گی نا. ظاہر ہے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے تو فجر پہ تو اٹھنا پڑے گا, نیند کو تو قربان کرنا پڑے گا, اور یہ کہ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی. اپنے نفس کے خلاف مسجد بھی جانا ہوگا, اگر دل نہیں بھی کر رہا تو بھی جانا ہوگا. نماز کے لیے تو اٹھنا ہے, دل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے. کئی نمازیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں خشوع خضوع بہت ہوتا ہے, بہت دل کرتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہر نماز میں دل کرے آپ کا, تو نہ بھی کرے پھر بھی جانا ہے. یہی تو اصل میں بچنے کا طریقہ ہے. وہ نماز بچا لے گی آپ کو انشاءاللہ, اللہ کے آگے سجدہ آپ کو بچا لے گا, عبادت میں بچانا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اپنی حفاظت کریں, اپنے دل کی حفاظت کریں, جو فتنے ہیں ان کو پہچانیں, ان سے دور رہیں, اپنا لائف سٹائل چینج کریں. یہ اس وقت جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ایک تو یہ روحانی محفل ہے, یہاں دروس میں نے سنا ہے, مجھے بھائی نے بتایا بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ بڑے کریڈٹ جاتا ہے انہیں, اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں, اللہ کی طرف سے ہے. باقی یہ کہ یہ جم بھی ہے, تو ایکسرسائز کریں, پازیٹیو اپنی ہیبٹس بنائیں, پروڈکٹیو ہیبٹس بنائیں, ہیلدی ہیبٹس بنائیں, سپورٹس کریں, جم کریں, باہر نکلیں, واک کریں, اوور تھنکنگ نہ کریں, گھر نہ بیٹھیں, اتنا کمرے میں بیٹھ کے بندہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے. تو ذرا پروڈکٹیو چیزیں کریں, ڈاکومنٹریز دیکھیں, انفارمیشن حاصل کریں, دائی بنیں, لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, اپنے گھروں میں تبدیلی لائیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہے اصل میں کرنے والے کام, جس کی طرف توجہ ہمیں جو ہے وہ دینی چاہیے. تو یہی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور, مجھے امید ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے, اور ہماری اولاد کو, کیونکہ ہم لوگ پھر شاید تھوڑے بہت بچ جائیں, لیکن وہ جو ہماری اولادیں ہیں وہ کتنا زیادہ ولنریبل ہے اس فتنے میں, وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو آنکھیں جب کھولیں گے تو اے آئی کا پیک کا دور ہوگا. جیسے آج کے بچے آنکھیں کھول رہے ہیں تو آئی فون سامنے, اس دور میں پتہ نہیں کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, جب آپ لوگوں کے بچے ہوں گے. تو اس لیے ان کا ہم نے سوچنا ہے, ہم نے ایسی دنیا بنانی ہے جہاں ان کو اچھی چیزیں نظر آئیں, اچھی چیزیں ملیں, ان کو آلٹرنیٹیو ملنا چاہیے. وہ آلٹرنیٹیو ہم نے کریٹ کرنا ہے. آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں ماشاءاللہ یوتھ کلب نے آلٹرنیٹیو کریٹ کیا ہے. سوشل میڈیا پہ اگر گندی چیز مل رہی ہے تو اچھی چیز بھی مل رہی, تو یہ جب تک ہوگی نہیں تو یوتھ کرے گی کیا؟ وہ تو پھر گند کی طرف ہی جائیں گے نا, اللہ معاف کرے. تو آپ نے اس طرف بھی سوچنا ہے
کہ آپ اپنی اپنی گیدرنگز میں کیسے کچھ ایسا شروع کر سکتے ہیں کہ یوتھ کو ایک ایونیو مل جائے, کوئی وینیو مل جائے, سارے اکٹھے بیٹھیں, ذرا تقویت ہو, ایمان بڑھے. یہ آپ کے کرنے والے کام ہیں, یہ آپ لوگ خود کریں. آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, ویژن کے ساتھ چلیں, ایک سوچ کے ساتھ چلیں, امت کے لیے کچھ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آپ کے بہت آئیں گے شخصیت پہ, اور اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی, اور اللہ بچائے گا. اللہ بچانے والی ذات. ہم کمزور ہیں, صرف اللہ ہمیں بچائے گا. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہماری اولاد کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.